अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल गुमा से यकीन तक की 7वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की 7वीं किस्त की जानिब। ज़ियान की आंखों में गुस्सा जागा। उसे मलिक एबिक का इस वक्त मुखिल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जी कहिए, क्या बात है? उसका लहजा खुश्क और सर्द था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि एबिक ने कुछ फैसले आनन फानन किए हैं। उसका चेहरा बेहद संजीदगी के हिसार में लिपटा हुआ था। उसने लगी लिपटी रखे बगैर साफ बात करने का फैसला किया। ज़ियान, आपको अच्छी तरह इल्म है कि मास कम दिनों के लिए पाकिस्तान आया है। बाबा जान और अम्मी की मर्जी है कि मास की छुट्टियां खत्म होने से पहले हमारी शादी हो जाए। खुद मास भी चाहता है कि शादी अटेंड करके जाए। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। अनीसा चची से इजाजत ली है बाकायदा आपसे बात करने यहाँ तक आने की। वो उसकी मुसलसल खामोशी से तंगा कर वजाहत देने लगा। आपको किसी किस्म का एतराज तो नहीं? वो अब बगौर उसके तासुरात जांच रहा था। एबिक उसे मुंतजिर निगाहों से देख रहा था। मैकेनिकी अंदाज में ज़ियान का सर बेइख्तियार नफी में हिला। हालांकि दिमाग मुसलसल इनकार पे उकसा रहा था, पर दिल ने दिमाग को शिकस्त दे दी। एबिक को ऐसे महसूस हुआ जैसे ज़ियान की रोई रोई आंखें मुस्कुराई हों। ठीक है, फिर अब शादी के दिन ही आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते उसने शरीर जुमला उछाला। वो जा रहा था। अभी अभी ज़ियान पे उसकी एक खूबी आया हुई थी। वो कायल करने की मनमानी की सलाहियत से माला माल था। अनीसा बेकरारी से मीटिंग रूम के चक्कर लगा रही थी। एबिक ऊपर ज़ियान के कमरे में गया हुआ था। कुछ मिनट बाद वो खिड़की के शीशों से सीढ़ियां उतरता नजर आया तो वो उठकर दरवाजे तक पहुंच गई। एबिक, इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? उन्होंने दरवाजे पे ही उसे कंधों से थाम लिया। चची, ज़ियान को जल्द शादी पे कोई एतराज नहीं है। एबिक ने उनकी आंखों में देखते हुए जैसे मुस्ताद जाम फिजा सुनाया। अल्लाह तेरा शुक्र है। अनीसा ने बेइख्तियार शुक्र अदा किया। एबिक, मेरी बेटी ने मुझसे दूर रहकर जिंदगी गुजारी है और मैं तसव्वुर कर सकती हूँ कि माँ के बगैर वो जिंदगी कैसी होगी। इसी वजह से वो तल्ख हो गई है। इस वजह से वो बेरुखी का बर्ताव करती है। तो तुम परेशान मत हुआ करो, नजरअंदाज कर दिया करो। हम सब एक तरह से उसके लिए अजनबी ही हैं। उसे घुलने मिलने में, एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वो आस भरी निगाहों से उसे देख रही थी। चची, आप फिक्र मत करें, मैं इन सब बातों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। उसने उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए भरपूर यकीन दिलाया तो अनीसा के होठों पे पुरसुकून मुस्कुराहट नमूदार हुई। मलिक जहांगीर बहुत खुश थे और मास की खुशी तो हद से सवा थी, वरना वो एबिक भाई की तरफ से शादी मौखर करने के फैसले से खुश नहीं था। एबिक ने सख्ती से हर किस्म के जहेज के लिए मना कर दिया था। बेडरूम फर्नीचर उसने खुद पसंद किया था। बाकी पर्दे, कालीन, कलर स्कीम ज़ियान की पसंद की थी। उन दोनों में मलिक एबिक का इनकार मौजूए गुफ्तगू बना हुआ था। नैना भी उनकी बातें पास बैठी गौर से सुन रही थी। एबिक बेशक इनकार करता रहे, हम अपनी बेटी को हर चीज देंगे। ये अरसलान थे। एबिक के मना करने के बावजूद ज़ियान को बहुत कुछ देना चाह रहे थे। उसने दो टोक मना कर दिया है। ऐसा ना हो वो उसे अपनी अना का मसला बना ले। वैसे भी उसने ज़ियान के लिए सब कुछ खरीद लिया है। सिर्फ वलीमे का जोड़ा बाकी है, वो भी 1-2 दिन तक मिल जाएगा। अनीसा ने मलिक अरसलान की तवज्जो उस तरफ दिलाई तो वो कुछ सोचने लगे। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। एबिक उसूलों और बात का खरा आदमी है, नहीं मानेगा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोले और अनीसा की बात की तायीद की। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी को एबिक जैसा हमसफर मिल रहा है। मेरे रब ने इतनी खुशियां मेरी झोली में डाली हैं। मैं तमाम उम्र शुक्र अदा करती रहूं तो भी कम है। जज्बात में उन्होंने पास बैठी नैना की मौजूदगी नजरअंदाज कर दी थी। अरसलान भी भूल गए थे कि नैना इधर मौजूद है। उसके कान उन दोनों की गुफ्तगू की तरफ लगे हुए थे। मलिक अरसलान की निगाह उस पर पड़ी तो उन्होंने बहाने से उसे वहां से हटा दिया। एक कप चाय का मिल जाए तो? जी अभी बनवाती हूँ, वो सादतमंदी से बोली और बाहर आ गई। वो दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। समाते अंदर से आने वाली आवाजों की सिमत लगी थी। मलिक अरसलान अनीसा को तसल्ली दे रहे थे। किसी के कदमों की आहट इसी तरफ आती महसूस हो रही थी। नैना फौरन दरवाजे से हटकर आगे बढ़ गई। सेबो ने चाय बना दी थी। नैना खुद लेकर वापस आई। अंदर दाखिल होने से पहले वो चंद लम्हे के लिए दरवाजे पे ही ठहर गई। एबिक और ज़ियान की शादी का मौजू चल रहा था। वो ट्रे समेत अंदर दाखिल हुई।
ایبک بہت خوددار ہے. یہ انیسا تھی. ہماری بیٹی کو اللہ نے بہترین ہم سفر دیا ہے. ملک ارسلان کے لہجے میں ہماری بیٹی کہتے وقت عجیب سی مٹھاس اور اپنائیت اتر آئی تھی. نینا انہی کی طرف متوجہ تھی. آج اسے ذرا بھی بھوک نہیں تھی. سر میں درد الگ ہو رہا تھا. وہ طبیعت میں سستی کی وجہ سے جلدی اپنے کمرے میں آ گئی. وہ ملک ارسلان اور انیسا کی باتوں پہ غور کر رہی تھی. ان کی گفتگو سے نینا نے ایک نتیجہ نکالا تھا کہ زیان پہلے سے حویلی میں نہیں تھی. اس سے پہلے وہ کہاں تھی؟ اس بارے میں وہ لاعلم تھی. نینا کو یقین تھا وہ ان دونوں سوالوں کے جواب حاصل کر لے گی. نینا سوچ رہی تھی کہ زیان کے بارے میں کیسے، کس سے اور کس طرح معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. فی الحال تو ملک ایبک اور زیان کی شادی اس کے لیے شوق کا باعث بنی ہوئی تھی. ملک ایبک بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ ڈھونڈ رہی تھی. واہری قسمت تیرے کھیل. اس کا مطلوبہ شخص ایک اور حیثیت میں اسے ملا تھا اور وہ اپنی ضد میں گھر بار، عیش و آرام، ناز و نام سب چھوڑ آئی تھی. اسے ایسا شخص مل کے نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ وہی شخص کسی اور کو بغیر کسی ضد کے بن مانگے مل رہا تھا. زیان کو تو کچھ چھوڑنا بھی نہیں پڑا تھا. زیان جیسی مغرور بد دماغ لڑکی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، کیا ملک ایبک جیسا شاندار مرد اس کے لائق تھا، یا وہ اس قابل تھی کہ ملک ایبک کے خواب بھی دیکھ سکے؟ نہیں نہیں. ان تمام سوالوں کے جواب میں کوئی بڑے زور و شور سے نینا کے اندر چیخا تھا. ملک جہانگیر نے ایبک کے لیے مختص رہائشی حصے کو نئے سرے سے آراستہ کروایا تھا. ایبک اور زیان کا بیڈ روم نئے اور قیمتی فرنیچر سے سجایا گیا تھا. انسپیکشن کے لیے معاذ خاص طور پر نینا کو لے کر آیا. نینا آراستہ و پیراستہ بیڈ روم کو غور سے دیکھ رہی تھی. آنکھوں میں رشک و حسد کے ملے جلے جذبات تھے. معاذ حسب معمول بول رہا تھا. زیان بی بی پہلے شہر میں رہتی رہی ہیں کیا؟ نینا نے عام سے انداز میں سوال کیا. آف کورس بھابی پہلی بار حویلی آئی ہیں. معاذ اپنی دھن میں بول رہا تھا. ایکچولی ارسلان چچا زیان بھابی کے سوتیلے ابو ہیں. معاذ نے بولتے بولتے اہم انکشاف کیا تو حیرت کی زیادتی سے جیسے نینا جہاں کی تہاں رہ گئی. اس نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کیا، ورنہ معاذ شک میں پڑ سکتا تھا. معاذ کی باتوں کی طرف اب اس کا دھیان نہیں تھا. وہ فقط میکینکی انداز میں سر ہلا رہی تھی. افشاں بیگم نے انیسا سے درخواست کی تھی کہ نینا کو کچھ دن کے لیے ان کے ہاں رہنے کے لیے بھیج دیا جائے. وہاں بہت کام بکھرے ہوئے تھے، جبکہ افشاں بیگم سے اب ملک محل کی دیکھ بھال کے امور درست طریقے سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے. ایبک کی شادی کا ہنگامہ سر پہ تھا. کوئی بیٹی نہیں تھی جو بے شمار چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی مدد کرتی. میں نینا سے کہتی ہوں بلکہ اسے ساتھ لے جائیں. انیسا نے فوراً ہی رضامندی دے دی تو افشاں بیگم مطمئن ہو گئیں. نینا کا دل بلیوں اچھل رہا تھا. انیسا بیگم نے اسے کچھ دنوں کے لیے ملک ایبک کی طرف شفٹ ہونے کا کہا تھا. اس نے بڑی فرما برداری سے سر ہلایا تھا. افشاں بیگم اسے اپنے ساتھ ہی لائی تھی اور فوراً ہی کاموں کی ایک لمبی چوڑی فہرست بتائی تھی. کارڈز چھپ کے آ گئے تھے. نینا افشاں بیگم کی ہدایت پہ سب کارڈز ان کے پاس لائی تھی. وہ ملک ایبک کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. نینا کارڈز کا بنڈل ان کے سامنے رکھ کر وہیں سائڈ پہ کھڑی ہوئی. ملک ایبک کارڈ کھول کر ان پہ لکھے نام پڑھ رہا تھا. چودھری طارق، صغیر گیلانی، رانا رب نواز، احمد سیال. احمد سیال کے نام پہ نینا فوراً اضطراب کا شکار ہوئی. بے چینی اس کے پورے جسم میں سرائیت کر چکی تھی. وہ کسی معجزے کی توقع تو نہیں کر رہی تھی، پر احمد سیال کے نام پہ اسے شدید جھٹکا لگا تھا. دماغ جو کچھ سمجھا رہا تھا، دل اسے قبول کرنے پہ آمادہ نہیں تھا. اس نے آخری بار ہوٹل سے جب اپنے گھر کال کی تھی تو وہاں سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنی تھی. اس نے اسے اپنی غلطی سمجھا تھا اور پھر کال کی تھی، لیکن اس بار بھی تو غلطی نہیں ہو سکتی تھی. ہوٹل سٹاف کے ایک آدمی نے نمبر ڈائل کیا تھا اور تصدیق کی تھی. جس نمبر پہ اس نے کال کی تھی اس گھر کے مالک کا انتقال ہو چکا تھا. رونے پیٹنے کی آوازیں ان کے دکھ کا اظہار تھی. وہ ادھر ڈھہ گئی تھی. اس کی تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی. جب پاپا ہی نہیں رہے تھے تو وہ واپس کس کے پاس جاتی، اور واپس جا کے کرتی بھی کیا؟ ساری عمر ضمیر کی مجرم بنی رہتی. اس نے واپس جانے کے بجائے انیسا اور ملک ارسلان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا. یہ اس کی خوشی یا چوائس نہیں تھی، بلکہ بطور سزا یہ راستہ اس نے چنا تھا. وہ اپنے پاپا کی قاتل تھی. اس کے گھر چھوڑنے کے صدمے نے ان کی جان لی تھی. ضمیر کی چبھن اس کے لیے ناقابل برداشت تھی،
पर कार्ड पे लिखा पापा का नाम, जो मलिक ऐबिक ने अभी अभी पढ़कर उसकी सोचों को झंझोड़ा था, वो तो कोई और ही हकीकत बयान कर रहा था। वो मर चुके होते तो कार्ड पे उनका नाम क्यों लिखा जाता? कार्ड पे लिखा नाम जाहिर कर रहा था कि वो जिंदा थे और उन्हें शादी में बुलाया जा रहा था। उसका जहन तेजी से सारे वाकयात पे गौर कर रहा था। यकीनन परेशानी में उसे नंबर डायल करने में गलती हुई थी, जिसकी वजह से उसने पापा को मुर्दा तस्वुर कर लिया था। उस वक्त उसकी अकल काम कर रही होती तो वो नाम जरूर पूछती। कार्ड पे लिखा अहमद सियाल का नाम उसके लिए मज़दा जान फिजा साबित हुआ था। अहमद सियाल के घर तुम्हारे बाबा और मैं खुद जाएंगे। मलिक साहब बता रहे थे कि उनका ये दोस्त थोड़ा बीमार है, बेटी भी पढ़ने के लिए बाहर चली गई है और कोई बेटा भी नहीं है। अफशा बेगम नैना के दिल की हालत से बेखबर ऐबिक के साथ बात कर रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने नैना को इशारा किया कि सब कार्ड्स उठाकर वहां रख दे जहां से लाई है। नैना ने अपनी आंखें झुकाते हुए टेबल से सब कार्ड्स उठाए। वो दरवाजे से बाहर आते ही तेज तेज कदमों से सीधी उस कमरे की तरफ आई जो आर्जी तौर पे उसे दिया गया था। उसने ढूंढकर मतलूबा कार्ड निकाला और बाकी सब अलग करके रखे। कार्ड पे अहमद सियाल का नाम गोल्डन रोशनाई के साथ चमक रहा था। उसने बेख्तियार पापा के नाम पे हाथ फेरा तो आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। ये खुशी के आंसू थे। खामखा वो इतने माह अपने पापा को मुर्दा तस्वुर करती रही। उसने आंसू साफ करके कार्ड बाकी कार्ड्स के साथ रखा और अपना सेल फोन उठाया। ये उसे अनीजा बेगम ने लेकर दिया था। पापा का नंबर उसे असबर था। उसने धड़कते दिल के साथ पापा का नंबर डायल करके फोन कान से लगाया। कॉल फौरन रिसीव की गई। उसका पूरा वजूद समात बना हुआ था। दूसरी तरफ अहमद सियाल अपनी मखसूस मुहस्सिब आवाज में हेलो हेलो कर रहे थे। उसने फौरन राब्ता मुनक़ता कर दिया। इस बार उसकी आंखों में आंसू खुशी की वजह से आए थे। पापा जिंदा थे। उसकी उम्मीद जिंदा थी। यानी अब वो कोई आम सी लड़की नहीं थी। रनम सियाल थी, अपने पापा की लाडली बेटी, दुनिया जिसके जूते की नोक पे थी। मुलाजिम वजीर बख्श दूध का ग्लास उनकी टेबल पे रख गया था। अहमद सियाल ने नींद की 2 गोलियां दूध के साथ निकली। उन्हें अब इसके बगैर नींद नहीं आती थी। ब्लड प्रेशर अलग हाई रहने लगा था। रनम के जाने के बाद वो बहुत कमजोर हो गए थे। खुद को अज खुद मसरूफ कर लिया था। वो बैरूनी दौरों पे पाकिस्तान से लंबे अरसे के लिए गायब रहने लगे थे। इस घर में उनकी लाडली बेटी की यादें बिखरी पड़ी थी। वो उन्हें भुलाने के जतन करते थे। नींद की गोलियां खाने के बावजूद उन्हें नींद बहुत कम और देर से आती थी। वो इस आस पे घर लौटते कि रनम आई होगी। फोन की बेल बजती तो फोन की तरफ भागते कि उसकी कॉल होगी। घर से निकलते तो आते जाते लोगों को गौर से तकते, शायद उनमें रनम नजर आ जाए। वक्तन फवक्तन वो फराज और कोमल से भी पूछते कि शायद रनम ने उनसे राब्ता किया हो और उन्हें वहां से कोई सुराग मिल जाए। मगर उनकी सारी उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ती जा रही थीं। रनम का दुख उन्हें ले डूबा था। उन्होंने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस का रास्ता पकड़ लिया था। बाकी हर जगह आना जाना छोड़ दिया था। मलिक जहांगीर का छोटा बेटा पाकिस्तान आया तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से अहमद सियाल को भी मदऊ किया, पर उन्होंने बहाना कर दिया और नहीं गए। मलिक जहांगीर वैसे ही इसरार करके मलिक महल आने का बोल रहे थे और वो मुसलसल टाल रहे थे। कल उनके सेल नंबर पे अजनबी कॉल आई थी तो उन्होंने नंबर देखते ही झट रिसीव कर ली, पर दूसरी तरफ से उनके हेलो कहते ही कॉल खत्म कर दी गई। उन्होंने कुछ तवक्कुफ के बाद उस नंबर पे 3 बार कॉल बैक की, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। न जाने क्यों उनका दिल कह रहा था ये रनम की कॉल थी। मलिक जहांगीर मास के साथ अहमद सियाल के घर उन्हें ऐबिक की शादी का दावतनामा देने आए थे। मास ने पहली बार उनका घर देखा था और बेहद मुतासिर नजर आ रहा था। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे। मास चाय पीकर ड्राइंग रूम से बाहर आया। उसे वॉशरूम जाना था। वो वॉशरूम जाने के लिए कॉरिडोर से गुजरते रुक गया। अचानक ही उसकी नजर वहां दीवार पे लगे फोटोग्राफ पर पड़ी थी। उसके रुकने की वजह वो फोटो थी। वो 100% नैना थी। मास ने करीब जाकर देखा। हैरत अंगेज तौर पर उसकी शक्ल नैना से मिल रही थी, जैसे अभी अभी कुछ घंटे पहले वो खुद मलिक महल में देख के आया था। उससे अपनी हैरत छुपाई ही नहीं जा रही थी। उसने घर में जगह जगह नैना से मुशाबहत रखने वाले बेशुमार फोटोज दीवारों पे लगे देखे। वो वापस आया तो मलिक जहांगीर वहां मौजूद नहीं थे। अहमद सियाल अकेले बैठे हुए थे। मलिक जहांगीर असर की नमाज पढ़ रहे थे। वो और अहमद सियाल ड्राइंग रूम में बैठे थे। पिछली दीवार पर भी उस लड़की की तस्वीर आवेजा थी। माज ने जुर्रत से काम लेते हुए इस बारे में पूछ ही डाला,
یہ میری بیٹی رنم ہے، ہائر اسٹڈی کے لیے ابراڈ گئی ہوئی ہے، انہوں نے برا منائے بغیر بتایا۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، معاذ نے موضوع بدلا اور ان کے گھر کی تعریف کی تو وہ خوش ہو گئے۔ وہ واپسی میں بھی نینا اور رنم کی خطرناک حد تک مشابہت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بابا جان، آپ نے مجھے اپنے کسی دوست کی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا کچھ ماہ پہلے۔ گاڑی کے شیشے سے باہر تکتے ملک جہانگیر سے اس نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے تم سے بات کی تھی پر تم مانے ہی نہیں۔ پھر میں نے سوچا تم نہ صحیح ایبک صحیح، پر تمہاری ماں دل سے راضی نہیں تھی اور ایبک کی بھی خاص مرضی نہیں تھی، ملک جہانگیر نے جواب دیا۔ وہ احمد سیال کی بیٹی ہی تھی جس کے گھر سے ہم ابھی واپس آ رہے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا۔ بابا جان، احمد انکل کی بیٹی کہاں ہے، اب کیا کر رہی ہے؟ معاذ نے سوال کیا، حالانکہ احمد سیال اسے بتا چکے تھے۔ احمد کی بیٹی پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ میری دلی خواہش تھی کہ احمد کی بیٹی بہو بن جائے۔ بابا جان، آپ اس سلسلے میں احمد انکل کے گھر گئے تھے؟ ہاں، میں گیا تھا، سرسری بات ہوئی تھی، میں اکیلا ہی احمد سے ملا تھا، بات کی تھی۔ پھر کیا جواب دیا انہوں نے؟ کچھ نہیں، احمد کی بیٹی پاکستان سے باہر چلی گئی، بات چلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ملک جہانگیر نے گہری نگاہ سے اسے تکتے ہوئے سوال کیا۔ بابا جان، ایسے ہی، وہ امی جان بھی ذکر کر رہی تھی نا، اس لیے۔ معاذ نے بر وقت امی کا نام لے کر ملک جہانگیر کو مطمئن کیا۔ ویسے میں نے احمد کی بیٹی کو پہلی بار دیکھا تو تمہارے لیے پسند کیا تھا، اس کا جوڑ تمہارے ساتھ ہی تھا، انہوں نے اسے آگاہ کیا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ ملک ارسلان نے انیسہ کے مشورے سے مدعو کیے جانے والے مہمانوں کی فہرست حتمی طور پہ تیار کر لی تھی۔ انیسہ نے بہت سے کارڈ سیان کو دیے تھے، وہ جس کو چاہے انوائٹ کرے۔ جب انیسہ نے کارڈ اسے دیے تھے تب کوئی خاص نام اس کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن وہ ذرا اکیلی بیٹھ کر سوچنے کے قابل ہوئی تو اسے بوا رحمت، زرینہ بیگم، آفاق، رابل اور مناہل سب بے طرح یاد آئے۔ جب سے وہ ملک محل میں آئی تھی اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ امیر علی کا گھر چھوڑتے ٹائم زرینہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا کہ ہم میں سے کسی کے نمبر پہ بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی ہم خود فون کر لیں گے۔ ایسی ہی نصیحت اسے بوا نے بھی کی تھی کہ یہاں اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج اسے ان سب سے بات کرنے کی، ملنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ آفاق، رابل اور مناہل تینوں اس کے بہن بھائی آخری ملاقات میں سہمے اور گھبرائے ہوئے تھے۔ یاد آنے پہ سیان کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ آفاق بے شک چھوٹا تھا پر بھائی تو تھا، بے شک ان کی مائیں الگ الگ تھیں پر باپ تو ایک تھا نا۔ سیان ملک محل میں تھی اور وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور شہر میں تھے، پر اس دوری نے دلوں میں بھڑکنے والے محبت کے الاؤ اور خون کی کشش کو بڑھا دیا تھا۔ بے اختیار اس نے کارڈ پہ زرینہ آنٹی کا نام لکھا، دوسرے کارڈ پہ خوشخط انداز میں اس نے بوا رحمت کا نام لکھا۔ کارڈ لفافے میں ڈال کر وہ انیسہ کے پاس لے گئی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی۔ سیان بہت کم ان کے بیڈ روم میں آتی تھی، اس لیے وہ حیران ہو رہی تھی۔ مما، ان کو بلوا لیجیے گا، میں نے کارڈز پہ نام لکھ دیے ہیں۔ اس نے کارڈ ان کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے کارڈ پہ لکھے نام بغور پڑھے۔ تم یہ نہ بھی کرتی تو میں نے تب بھی ان کو بلوانا تھا۔ بوا کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پہ۔ زرینہ بیگم اور بوا نے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے بخشی ہے۔ میں خود جاؤں گی شہر ان کے گھر اور انہیں ساتھ لے کر آؤں گی۔ انیسہ نے دونوں ہاتھ اس کے شانے پہ رکھے اور محبت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ بہت کم انہیں اس طرح مخاطب کرتی تھی اور ماما تو کبھی کبھار ہی بولتی تھی، زیادہ تر آپ کہہ کر کام چلاتی، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ ہاں، آپ بوا کو لازمی ساتھ لے کر آنا۔ سیان کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تو انیسہ 100 جان سے جیسے اس مسکراہٹ پہ فدا ہونے لگی۔ وہ اس سمے کچھ اور بھی کہتی تو انہوں نے لازمی ماننا تھا۔ بوا، زرینہ بیگم اور تینوں بچے اداس اور خاموش بیٹھے تھے۔ گھر کا سودا ہو چکا تھا، آج اس کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ وہاب کی دھمکیوں سے زرینہ بیگم بے حد خوفزدہ تھی۔ انہوں نے اپنے وکیل سے مشورہ کیا تھا، انہوں نے تو مکان نہ بیچنے پہ زور دیا تھا، پر زرینہ نے حالات کے رخ کو دیکھتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کر مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہاں رہنے سے وہاب کی تلوار سر پہ لٹکتی رہتی، وہ آئے روز دھمکاتا اور زندگی اجیرن کرتا، اس لیے انہوں نے یہاں سے بہت دور ایک اور علاقے میں اپنے وکیل کے توسط سے ہی نیا گھر خریدا تھا۔
یہ گھر امیر علی نے بڑی چاہتوں سے تعمیر کروایا تھا اور زرینہ بیگم نے سجایا سنوارا تھا۔ وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ یہاں پہ ہی آفاق، رابیل اور مناہل پیدا ہوئے، پروان چڑھے۔ زندگی کی بہت سی خوشگوار بہاریں انہوں نے اس گھر میں دیکھی تھی۔ پھر امیر علی سے جدائی کا ابدی غم بھی انہوں نے اس گھر میں برداشت کیا تھا۔ یہ گھر ان کے لیے اینٹ، پتھر اور سیمنٹ سے تعمیر کردہ محض ایک عمارت نہ تھا، بلکہ ان کے خوابوں کی جنت اس گھر میں تھی۔ اس جنت میں اب ایک شیطان گھس آیا تھا جس نے انہیں دربدر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ بوا نے بھی اپنی عمر کا بڑا حصہ اس گھر میں گزارا تھا۔ انہیں بھی بے حد دکھ نے گھیرا ہوا تھا۔ دل گرفتہ زرینہ کو انہوں نے تسلی دی تو وہ پھیکے انداز میں مسکرائیں جس میں اداسی کا رنگ رچا ہوا تھا۔ بوا صبح جلدی نکلنا ہے، اس لیے اب سو جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آنسو پیتے ہوئے بوا سے نظر چرائی تو بوا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ انیسہ اور ملک ایبک دونوں دعوت نامہ لے کر امیر علی کے گھر پہنچے تھے۔ بیل بجانے پہ اندر سے جو صاحب برآمد ہوئے وہ ان دونوں کے لیے تو اجنبی تھے ہی، لیکن اس گھر کے مکینوں سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے حال ہی میں ایک گھر خریدا تھا اور پرانے مالک مکان کے بارے میں وہ لا علم تھے۔ ملک ایبک اور انیسہ واپسی کا ارادہ باندھ ہی رہے تھے جب وہاں گیٹ پہ وہاب کی گاڑی رکی۔ وہ گیٹ پہ ایک اجنبی صورت کو بے تکلف انداز میں کھڑے دیکھ کر سٹپٹا سا گیا۔ واپسی کے لیے مڑتی قیمتی گاڑی کو بھی اس نے بغور دیکھا تھا۔ السلام علیکم، وہ گیٹ کے بیچوں بیچ کھڑے عباس احمد سے مخاطب ہوا۔ جی میں وہاب ہوں، آپ کون اور یہ اس طرح یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اپنا تعارف کرواتے اور آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کا لہجہ خود بخود ہی سخت سا ہو گیا۔ میں اس گھر کا نیا مالک عباس احمد ہوں۔ اجنبی صورت نے اپنا تعارف کروایا تو وہ پریشانی سے انہیں تکنے لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ یہ گھر میری خالہ زرینہ امیر علی کا ہے، 3 دن پہلے تک تو وہ یہاں ہی تھی۔ میں کل ہی اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوا ہوں، میں کسی زرینہ امیر علی سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے یہ گھر بروکر کے توسط سے خریدا ہے۔ عباس احمد کے بتانے پہ حیرتوں کے جال وہاب کے چہرے پہ پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے یہ گھر کب خریدا ہے؟ حیرت کی جگہ آپ شدید غیظ و غضب اور اشتعال نے لے لی تھی۔ میں نے یہ گھر پچھلے ہفتے ہی خریدا ہے اور تمام ادائیگی بھی کر دی ہے۔ عباس احمد تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ وہاب کے تاثرات کا بھی بغور جائزہ لے رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وکیل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا نام وکیل کا آیا تھا۔ امیر علی کا وکیل مکان کی فروخت اور زرینہ خالہ کی موجودہ رہائش سے یقیناً واقف ہوتا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ وکیل صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیدر پہ سوالات پہ انہوں نے مکمل حیرت اور لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ زرینہ بیگم نے مکان فروخت کر دیا ہے۔ کم سے کم انہیں مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ وکیل صاحب خود الجھے ہوئے تھے۔ یا آپ میرا نمبر رکھ لیں، جب بھی خالہ آپ سے رابطہ کریں مجھے اس نمبر پہ اطلاع کر دیجیے گا۔ وہاب نے کارڈ پہ لکھا اپنا نمبر انہیں دیا۔ جی ضرور، وکیل صاحب خوش دلی سے بولے۔ وہاب ان کے آفس سے نکلا تو انہوں نے زرینہ بیگم کو فون کر کے وہاب کی آمد سے مطلع کیا۔ وہاب کو دیکھتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے پتا چل چکا ہے، تبھی وہ ان کے پاس آیا ہے۔ انہوں نے خوبصورتی سے ٹال دیا تھا۔ بدن کی قید سے نکلیں تو اس نگر جائیں جہاں خدا سے کسی شب مکالمہ ہوگا، جہاں یہ روح کا بھی کوئی حق ادا ہوگا، نہ دل کو تنگ کرے گی حصول کی خواہش، نہ کوئی خدشہ لا حاصل ستائے گا، ہمیں قبول نہ ہوگی صدائے نوحہ گری، کہ پھر وصول نہ ہوگی شکست سادہ دلی، نہ مرحلے وہ شفقت کے پیش جاں ہوں گے کہ جن کے خوف سے لب تنہا پھول جاتے ہیں، نہ ایسی شب کی مسافت کا سامنا ہوگا جہاں یہ چراغ وفا نہیں جلتا، لبوں کی شاخ پہ حرف دعا نہیں کھلتا، کہیں پہ کوئی مزاج آشنا نہیں ملتا، عذاب ترک مطلب سے بھی اب مکر جائیں، زمین کی قید سے نکلیں تو اس نگر جائیں جہاں خدا سے کسی دن مکالمہ ہوگا، جہاں یہ روح کا بھی حق ادا ہوگا۔ زیان نے نماز پڑھ کر بہت دل سے دعا مانگی۔ وہ انیسہ بیگم کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شہر گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق بوا کو ساتھ لے کر آنا تھا۔ زیان کا ٹائم ہی نہیں گزر رہا تھا۔
وہ نماز کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی جب باہر سے چہل پہل اور مخصوص آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ انیسا واپس آ گئی ہیں اور سب الرٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے اشتیاق سے باہر جھانکا کہ بوا بھی ہوں گی، پر انیسا اکیلی تھی اور اسی کی طرف آ رہی تھی۔ مایوسی اور ناکامی ان کے چہرے پہ لکھی تھی۔ کیا بوا اور زرینا آنٹی نے آنے سے انکار کر دیا ہے؟ سب سے پہلے یہی سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ وہ انیسا کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لوگ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں اور ان کے نئے گھر کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی۔ انیسا کی آواز میں ندامت اور شرمندگی تھی، جیسے ان کا قصور ہو۔ بھلا وہ لوگ گھر چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ میرے آنے تک تو ایسا کچھ نہیں تھا، کیوں گئے ہیں وہ ایسے؟ سیان خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ کوئی لفظ انیسا کی سماعتوں تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی نقصان ہے۔ گزر جانے والے لمحوں کی تلافی آپ کر نہیں پائیں گی۔ سرینا آنٹی نے گزرتے 18 برس میں 18 ارب مرتبہ مجھے بتایا ہے کہ تم 1 سال چند ماہ کی تھی جب تمہاری ماں تمہیں چھوڑ گئی تھی۔ 1 سال 1.5 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ بچے کو اپنا تک پتا نہیں ہوتا، ماں ہی ماں اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ بچے کی زبان ضرورتیں وہی سمجھ سکتی ہے۔ سرینا آنٹی میرے سامنے آفاق رابیل مناہل کو چومتی، گلے لگاتی، لاڈ کرتی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی۔ بولتے بولتے زبان لمحہ بھر کے لیے رکی اور دھواں دھواں چہرے والی انیسا کی سمت دیکھا، جن کی آنکھوں میں حیرانی، دکھ، افسوس، بے چارگی، لاچاری، درماندگی سمیت جانے کون کون سا جذبہ رقم تھا۔ لیکن میری ماں میرے ساتھ نہیں تھی۔ 19 سال تک بوا نے میری پرورش کی، ماں بن کر، باپ بن کر، دوست بن کر۔ ان کے روپ میں میرے سب رشتے تھے۔ وہ میری ماں بھی تھی، میری بہن بھی، میرا بھائی بھی، میرا باپ بھی اور میرا دوست بھی۔ وہی میری ہمدرد تھی۔ مجھے ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ جب بھی ماں کی ضرورت پڑی، بوا نے میری انگلی تھام لی۔ زرینا بیگم اور امیر علی میری ماں کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ ماں کا نام تک لینے پر پابندی تھی گھر میں، پر بوا رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر مجھے ماں جیسی پری کی کہانیاں سناتی رہی۔ وہ کوئی بری بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے میری ماں کو بھی چاند کی پری بنا کر پیش کیا۔ کبھی وہ ماں کو پھولوں کی تتلی کے روپ میں ڈھالتی تو کبھی بادلوں کی رانی کا خطاب دیتی، لیکن وہ سب جھوٹ تھا۔ میں 5 سال کی تھی جب زرینا آنٹی نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں اپنے عاشق کی خاطر تمہیں اور تمہارے باپ کو چھوڑ گئی تھی۔ میری وہ عمر ایسی نہیں تھی جو ایسے بوجھ سہار سکتی۔ میں 5 سال کی عمر سے ہی بالغ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بوا مجھے بتاتی تمہاری ماں مجبور تھی، لیکن زرینا آنٹی کہتی تمہاری ماں عشق کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بوا پردے ڈالتی، سرینا آنٹی پردے چاک چاک کر دیتی۔ کوئی ماں ایسا نہیں کرتی، اپنی سگی اولاد کو ایسے چھوڑ جائے، بھول جائے۔ میری ماں میری 1.5 سال کی عمر میں ہی مر گئی تھی۔ وہ صرف محبوبہ تھی جو مجھے اور اپنے شوہر کو لات مار کر محبوب کے ساتھ چلی گئی۔ اس ماں کے حوالے سے میں نے بہت دکھ اور رسوائی سہی ہے۔ میری ماں تو صرف بوا تھی۔ میں اپنی ماں کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ اکیلی ہوں نا، اس لیے اس موقع پہ ان کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ آپ میری ماں نہیں ہیں، اس لیے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے میں نے اللہ سے 18 برسوں میں ایک ہی دعا مانگی ہے۔ انیسا یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا ان کی تمام طاقت، توانائی اور قوت برداشت ابھی تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ آپ جانتی ہیں وہ کیا دعا تھی؟ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پہ سوال تھا۔ انیسا کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ وہ یہ دعا تھی کہ اے اللہ مجھے اس عورت سے ملا دے، ایک بار اس کی شکل دکھا دے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے اس دنیا میں لائی۔ پتا ہے میں یہ دعا کیوں مانگا کرتی تھی؟ ایک بار پھر انیسا کا سر نفی میں ہلا۔ میں یہ دعا اس لیے مانگا کرتی تھی کہ میں اپنی نام نہاد ماں کو بتا سکوں کہ میں اس سے کتنی شدید نفرت کرتی ہوں۔ کل وہ بااختیار طاقتور تھی، سب حق رکھتی تھی۔ آج میں بھی طاقتور ہوں، اس پوزیشن میں ہوں۔ اپنی نام نہاد ماں کو اپنی زندگی سے ایسے ہی کک آؤٹ کر دوں جیسے 18 سال پہلے اس نے مجھے ٹھوکر ماری تھی۔ سیان کا ہر جملہ ایک ایک لفظ نپا تلا تھا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بول رہی تھی۔ انیسا جیسے اتھا گہرائیوں میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ کوئی ایسی نفرت بھی کسی سے کر سکتا ہے
जैसी जियान ने उनसे की है। आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकती हैं। वो लम्हों में ही अजनबी बन गई थी। देखो प्लीज, ऐसे मत कहो। अनीसा का अंदाज गिड़गिड़ाने वाला था। जियान ने दरवाजा पूरी कुव्वत से बाहर की तरफ खोला और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई, जैसे अनीसा की कोई बात भी ना सुनना चाह रही हो। दरवाजे के पीछे छुपी नैना को इधर उधर होने की मोहलत भी न मिल सकी थी, क्योंकि जियान ने अचानक ही तो दरवाजा खोला था। इसी दरवाजे ने उसे छुपाकर उसका भरम रख लिया था। इससे पहले कि अंदर से अनीसा बेगम बाहर आती, नैना दरवाजे के पीछे से निकलकर एक तरफ चल दी। आज उस पे बड़े बड़े राजों का इंकिशाफ हुआ था। दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। वो अपनी कुछ चीजें लेने आई थी जब दरवाजे के पास से गुजरते हुए उसने जियान की आवाज सुनी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। खामोश खामोश जियान की आवाज आज तो समाअतों को हैरान कर रही थी। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसने अभी जो कुछ सुना है वो जियान ने ही कहा है। आईने कुछ तो बता, उनका हमराज है तू। तूने वो जुल्फ, वो मुखड़ा, वो दहन देखा है। उनके हर हाल का बेसाख्तापन देखा है। वो ना खुद देख सके जिसको नजर भर के कभी। तूने जी भर के वो हर खत बदन देखा है। उनकी तन्हाई का दिलदार है तू, दमसाज है तू। आईने कुछ तो बता, उनका हमराज है तू। शोख मासूम जवां मस्त सजल बेपरवाह, क्या वो खुद अपने ये अंदाज देखते हैं? उनके जज्बात की सहमी हुई आवाज है तू। आईने कुछ तो बता, उनका हमराज है तू। मलिक एबिक महवियत के आलम में जियान की तस्वीरें देख रहा था। मास कुछ देर पहले ही कैमरा उसे देकर गया था। एबिक ने एक एक करके सब तस्वीरें देख डाली। पीले कपड़ों, पीले दुपट्टे के हाले में मोतियों के गजरों समेत वो पहले से बढ़कर दिलफरेब और हसीन लग रही थी। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे अभी पलकों को छुआ तो रो पड़ेगी। उसके पूरे चेहरे और आंखों में उदासी रची हुई थी। एबिक तकिया बाजुओं में दबाए लेटा हुआ जियान के कमरे की तरफ देख रहा था। सब लाइटें ऑन थी, पर वो खुद नीचे थी। माइयों बैठने के बाद उसका दाखिला ऊपर ममनू हो गया था, इसलिए एक हफ्ते से एबिक ने उसकी कोई झलक नहीं देखी थी। आखिरी बार जब वो उसके कमरे में गया था तब उसे मिला था और देखा था। उसे शादी पे एतराज नहीं था, तभी दोनों तरफ से झटपट तैयारी हुई। परसों जियान ने मिसेस एबिक बनकर उसके पास आ जाना था। एबिक के पास इस मौके पर बहुत से सवालात थे जिनके जवाबात उसे जियान से हासिल करने थे। फिलहाल तो उसे मास का शुक्रिया अदा करना था जिसने जियान की फोटो बनाकर उसे दिखाई थी। अफशा बेगम को वो भा गई थी और मलिक एबिक को हैरत हो रही थी कि अम्मी जान ने जब जियान के बारे में उसकी राय ली तो उसने कोई एतराज नहीं किया, बखुशी रजामंदी दे दी। क्या इसमें जियान के बेतहाशा हुस्न का अमल दखल था या उसकी बेरुखी एबिक को भड़का गई थी, या फिर उसे वाकई जियान अच्छी लगी थी? उससे पहले बाबा जान ने अहमद सियाल की बेटी के लिए अपनी पसंदीदगी जाहिर की थी, तब एबिक दिल से आमादा नहीं था, पर जियान के मामले पे ऐसा नहीं हुआ। अफशा बेगम को आगाह करते हुए वो पूरी तरह खुश और मुतमईन था। मलिक एबिक ने अपने सब जज्बे, सब मोहब्बतें और चाहतें अपनी शरीके हयात के लिए संभाल कर रखी हुई थीं। जियान यकीनन बहुत खुशकिस्मत थी जो एबिक उसका हमसफर बन रहा था। आज जियान की तरफ से मलिक एबिक की मेहंदी जानी थी। सब तैयार हो रहे थे। घर में जियान के साथ उमर रसीदा नौकरानियां थीं और साथ मलिक एबिक की एक रिश्ते की खाला थी। सब मलिक एबिक की तरफ जा चुके थे। एबिक की खाला उसके पास से उठकर किसी काम से बाहर निकली थी। मलिक महल के दूसरे रिहायशी हिस्से से ढोल बाजों, शोर शराबे, हंसी मजाक की आवाजें हवा के दोष पे सफर करती बखूबी उसके कानों तक रसाई हासिल कर रही थीं। बुलंद आवाज में बजते शादी ब्याह के गानों की आवाज उसके अलावा थी जो उसकी समाअतों को गोया चीर रही थी। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। सामने ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसका वीरान उदास सरापा बड़ा वाज़ेह था। पीले रंग के कपड़ों में मलबूस उसे अपना चेहरा कुछ और भी पीला लग रहा था। खुद को आईने में तकते तकते उसे मलिक एबिक और उसकी बातें याद आने लगी जब वो शादी के बारे में रजामंदी मालूम करने आया था।
وہ پچھتا رہی تھی کیوں ہاں کی ہے۔ اس کے پاس انکار کرنے کا سنہرا موقع تھا جو ملک ایبک کی معرفت اسے آسانی سے حاصل ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی بے وقوفی سے گنوا دیا۔ وہ ایک بار انکار کر کے ملک ایبک کے تاثرات تو دیکھتی۔ بہت ناز ہوگا ملک ایبک کو خود پہ، اپنی شخصیت پہ، اپنے خاندان پہ۔ جب وہ انکار کرتی تو بیچارے ایبک کا سارا غرور ناز مٹی میں مل جاتا۔ انیسہ بیگم، اس کی نام نہاد ماں، اسے اذیت دینے کا اچھا بہانہ تھا۔ اس انکار سے ان کی کتنی توہین ہوتی۔ وہ ملک جہانگیر، افشاں بیگم اور تو اور ملک ارسلان جیسے محبوب شوہر کی نگاہوں سے بھی گر جاتی۔ عین وقت پہ جب بارات لانے کی تیاری ہو رہی ہے، پورے گاؤں کو، رشتہ داروں کو ملک ایبک اور زیان کی شادی کی خبر ہے، وہ خوشی منانے ملک محل میں جمع ہوئے ہیں، وہ اس موقع پہ شادی سے انکار کرتی ہے تو کیسی رسوائی ہوتی ملک خاندان کی۔ بیچاروں کے اٹھے سر جھک جاتے، مگر اپنی بے وقوفی یا جلد بازی سے اسے سب ضائع کر دیا۔ زیان کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اپنے اور ایبک کے ملن کے بارے میں سوچنے کے بجائے وہ بدلے، انتقام اور اذیت دینے کے طریقوں پہ غور کر رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھٹن سے بھر گیا۔ اس نے بے اختیار میکینکی انداز میں سب کھڑکیاں وا کر دی اور خود ایک کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر لمبے لمبے گہرے سانس لینے لگی۔ اتنے میں آہٹ ہوئی۔ ملک ایبک کی رشتے کی خالہ واپس لوٹ آئی تھی۔ اسے یوں کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ان کی فکر اور حیرانی بڑھی۔ پتر، کھڑکی کھول کے کیوں کھڑی ہو؟ ہٹو ادھر سے اور اپنا چہرہ چھپاؤ۔ انہوں نے بڑے آرام سے کھڑکیاں بند کر دیں۔ زیان کو دل میں بے پناہ غصہ آیا۔ تمہاری شادی میں کل کا دن باقی ہے، ابھی سے اپنا چہرہ کھول کر کمرے سے باہر مت جھانکو۔ تم مائیوں کی دلہن ہو، 100 چیزیں چمٹ جاتی ہیں۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو سب میری جان کو آ جائیں گے، وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھیں۔ زیان خاموشی سے کچھ کہے بغیر بیڈ پہ جا کر بیٹھ گئیں۔ اسے ایبک کے رشتے کی خالہ سے اختلاف تھا، پر وہ کچھ بولنا نہیں چاہ رہی تھی۔ ادھر وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی معصومیت اور بے خبری پہ ترس کھا رہی تھیں۔ مہندی کا ہنگامہ تھمے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی۔ انیسہ واپس آ چکی تھی۔ ذہنی اور جسمانی تھکن نے انہیں جیسے نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کی اذیت بھی حد سے سوا تھی۔ زیان نے زندگی میں پہلی بار ان سے اتنی طویل اور مکمل بھرپور گفتگو کی تھی۔ ہر جملہ، ہر لفظ برچھی بن کر ان کے دل میں اترا تھا۔ وہ تو اس کی ماں ہی نہیں تھی، بلکہ اپنے آشنا کے ساتھ جانے والی ہوس پرست عام سی عورت تھی۔ وہ عورت جو اپنی 1.5 سال کی بیٹی کا خیال کیے بغیر، رحم کھائے بغیر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انیسہ خالی الذہنی کے عالم میں کسی غیر مرئی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو سلسلہ وار ان کی آنکھوں سے رواں تھے۔ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب ملک ارسلان کمرے میں آئے۔ وہ اس وقت چونکی جب انہوں نے انیسہ کے کندھے پر تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ ارسلان ان کے پاس بیٹھ گئے۔ تم زیان کی خاطر رو رہی ہو؟ ماں ہو نا؟ انیسہ نے دہل کر جیسے ان کی طرف دیکھا۔ کیا اس دن کی باتیں انہوں نے سن تو نہیں لی تھی؟ زیان نے ماں کے حوالے سے کیسی کیسی باتیں کی تھی۔ یقیناً ارسلان کو غصہ آیا ہوگا، کیونکہ وہ انیسہ سے بے پناہ پیار کرتے تھے اور زیان کی باتوں میں کوئی صداقت بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکے تھے۔ انیسہ کے بہتے آنسو انہوں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ ہر ماں بیٹی کی رخصتی پہ روتی ہے، اور تم خوش قسمت ہو کہ ہماری بیٹی رخصت ہو کر کہیں دور نہیں جا رہی ہے۔ وہ اس گھر میں ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اس لیے تم دل چھوٹا مت کرو۔ وہ قدرے پرسکون ہوئی۔ ست شکر انہوں نے اس دن والی باتیں نہیں سنی تھی۔ انیسہ نہیں چاہتی تھی ارسلان کے دل میں زیان کی طرف سے کوئی میل آئے۔ تم سو جاؤ، کل کا دن بہت مصروف ہوگا۔ انہوں نے تکیے درست کرتے ہوئے انیسہ کو کندھوں سے پکڑ کر بستر پر لیٹایا۔ ارسلان تھکے ہوئے تھے۔ 15 منٹ بعد ان کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنا شروع ہو گئے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ گہری نیند سو چکے ہیں۔ انیسہ نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر آہٹ پیدا کیے بغیر بستر سے اتر کر کھڑکی کے پاس بڑی ایزی چیئر پہ بیٹھ گئیں۔ آج کی رات نیند آنے والی نہیں تھی، یہ کرب و اذیت کی رات تھی، تکلیف دہ ماضی کی طرف اذیتناک سفر کی رات تھی۔ انہوں نے اپنے تئیں ماضی کی طرف کھلنے والے ہر دروازے پر، کھڑکی پر روزن بند کر دیا تھا، پر ماضی زیان کی صورت زندہ تھا۔
قاسم صاحب بہت خوش تھے. وہ کھانے پینے کے انواع اقسام کی اشیاء لے کر آئے تھے. انیسا نے اس سے پہلے انہیں بہت کم خوش دیکھا تھا. قاسم صاحب بیٹی کے رشتے کی طرف سے بے حد پریشان تھے. ان کے دیرینہ دوست نے ان سے امیر علی کے خاندان کا ذکر کیا تھا اور وہ لوگ انیسا کو دیکھنے آ رہے تھے. قاسم صاحب بہت خوش تھے. ان کی دلی خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی. امیر علی کے گھر سے ان کی والدہ، دور پر ایک رشتے کے چچا اور 2 رشتے دار خواتین آئی تھیں. امیر علی کے گھر والوں کو انیسا بے پناہ پسند آئی تھی. پہلی ملاقات میں ہی ان کی کوشش تھی کہ قاسم صاحب سے جواب لے کر جائیں، مگر انہوں نے رسمی طور پر سوچنے کی مہلت طلب کی تھی. مہمان بہت خوش رخصت ہوئے، مگر انیسا کے دل میں سناٹے پھیلنا شروع ہو چکے تھے. ارسلان پاکستان سے باہر تھا. اس سے بہت کم رابطہ ہو پاتا تھا. خط لکھنے سے اسے انیسا نے خود ہی منع کیا ہوا تھا. فون ان کے گھر نہیں تھا. انیسا کو جب کبھی ارسلان سے بات کرنی ہوتی تو اپنی ایک کلاس فیلو کے گھر چلی جاتی، جسے ارسلان اور انیسا کے دلی معاملات کا علم تھا. ارسلان اس مشترکہ کلاس فیلو کو فون کر کے دن اور ٹائم بتا دیتا. مقررہ ٹائم پہ انیسا کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتی. ابھی 2 دن پہلے ہی تو ارسلان سے اس کی بات ہوئی تھی. وہ اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھا. زیادہ دیر بات نہیں ہو پائی تھی. وہ بے حد پریشان تھی. قاسم صاحب اپنی خوشی میں اس کی اداسی کو محسوس ہی نہیں کر پائے. وہ اس کے پاس بیٹھے امیر علی کی فیملی کے بارے میں بات کر رہے تھے. امیر علی بہت اچھے خوشحال خاندان سے ہے. میری خواہش تھی کہ میری بیٹی خاندانی لوگوں میں بیاہ کر جائے. اللہ نے جیتے جی میری خواہش پوری کر دی ہے. تمہاری ماں کے بعد میں دعائیں مانگتا تھا کہ میری بیٹی عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے. میں زندگی کا بوجھ اکیلے ڈھوتے ڈھوتے تھک گیا ہوں. بولتے بولتے قاسم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے تو انیسا نے ان کا چہرہ دیکھا. وہ ایک پریشان حال باپ کا چہرہ تھا، جس پہ وقت اور مسائل نے بے پناہ چھریاں قبل از وقت ہی ڈال دی تھی. تمہاری ماں زندہ ہوتی تو خود تم سے یہ سب باتیں کرتی، سمجھاتی. وہ پھر گویا ہوئے. انیسا کا چہرہ اور تاثرات جیسے جامد ہو رہے تھے. وہ سر جھکائے آنکھیں نیچی کیے بیٹھی تھی. قاسم صاحب سمجھ رہے تھے وہ شرما رہی ہے. میں جلدی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ عزت سے مر سکوں. وہ آخری جملہ بول کر اس کے پاس سے اٹھ گئے تھے. آج سے پہلے وہ سوچا کرتی تھی کہ اگر ارسلان سے دور ہو گئی تو مر جائے گی. ان کے درمیان کوئی تیسرا آیا تو وہ سہ نہیں پائے گی. اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. مگر اب امیر علی اس کا امیدوار بن کر درمیان میں آ گیا تھا اور اس کا دل ریزہ ریزہ بھی نہیں ہوا تھا. ابو خوش تھے. اس کی باعزت رخصتی کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھے تھے. وہ بے بس و مجبور بنت ہوا ہی تو تھی. صرف کڑ سکتی تھی، اپنے خوابوں کا ماتم کر سکتی تھی، اور وہ کر رہی تھی. قاسم صاحب کو بہت جلدی تھی. وہ امیر علی کے گھر گئے ہوئے تھے. انیسا قاسم صاحب کے جانے کے بعد اپنی کلاس فیلو راحت سے ملنے چلی گئی. وہ انیسا کا ویران اجڑا سراپا دیکھ کر ہی جان گئی کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جو انیسا جیسی متوسط طبقے کی لڑکیوں کے نصیب میں ہوتا ہے. انیسا کے آنسو اس کے دل کو موم کر رہے تھے. ملک ارسلان کے دیے گئے نمبر پہ انیسا نے راحت کے گھر بیٹھ کر کئی بار کال کی، لیکن نمبر نہیں مل رہا تھا. امریکہ کے جس شہر میں ملک ارسلان بغرض تعلیم مقیم تھا، وہاں شدید سردی اور کئی انچ پڑنے والی برف نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا تھا. انیسا کو پورا یقین تھا ارسلان سے اس کی بات ہو جائے تو وہ فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لوٹ آئے گا. پلک چھپکتے سب بدل جائے گا. وہ اپنے گھر والوں کو راضی کر کے لے آئے گا اور وہ دونوں اس دنیا میں رہیں گے جو انہوں نے اپنے خوابوں میں سجا رکھی ہے. ارسلان سے بات کرنے کی کوشش مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی. وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر لوٹی. قاسم صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے تھے. انیسا تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی. قاسم صاحب امیر علی کے گھر سے کھانا کھا کر وہیں سے ہی اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے تھے. انہیں بیٹی کی شادی دیگر معاملات میں ان سے مشورہ کرنا تھا. اگلے دن قاسم صاحب نے امیر علی کے رشتے کے لیے ہاں کہلوا دی تھی. انیسا کا رونا دھونا، آنسو آہیں سب بیکار گئے. سب فریادیں دل میں ہی دبی رہ گئیں. اس کی اور ارسلان کی محبت کا پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا چکا تھا. امیر علی کے گھر والوں کو بہت جلدی تھی. وہ جھٹ منگنی پٹ بیاہ کے چکر میں تھے. ارسلان ایگزام سے فارغ ہوا تو انیسا کی یاد دل پہ بری طرح حملہ آور ہوئی. اسے پتا تھا وہ اس کے فون نہ کرنے پہ سخت ناراض ہوگی.
ایک تو ایگزامز کی مصروفیت تھی، اوپر سے قدرتی آفت کی وجہ سے موسم خراب تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی انیسا سے رابطہ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے راحت کو کال کی۔ انیسا کی بابت پوچھنے پہ جو جواب ملا اس نے ارسلان کے ہوش ہی اڑا دیے۔ دل کی دنیا جو اس نے بڑے ارمانوں سے، ننھے منھے حسین خوابوں سے سجائی تھی، وہ اجڑ گئی تھی۔ راحت بتا رہی تھی کہ آج انیسا کا ولیمہ ہے، وہ اس میں شرکت کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ارسلان سائیں سائیں کرتے کانوں سے سن رہا تھا۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ اس پہ شدید نوعیت کا ڈپریشن حملہ آور ہوا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتا۔ ملک جہانگیر چند دن میں ہی اس کے پاس امریکہ پہنچ گئے تھے۔ ان کے گلے لگ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ بھائی جان، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا انیسا کے بغیر، وہ چلی گئی ہے، میں نے بہت دیر کر دی ہے نا۔ وہ اونچا لمبا مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ملک جہانگیر نے پہلی بار اسے ایسے دیکھا تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کہ ارسلان خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ وہ اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آئے۔ یہاں بھی اس کی وہی حالت تھی، بلکہ اب تو وہ پہلے سے زیادہ قابل رحم ہو گیا تھا۔ یہاں اسے انیسا اور بھی زیادہ یاد آنے لگی تھی۔ وہ بری طرح روتا، اپنے بال نوچتا۔ وہ پاگل پنے کی حدود کو چھو رہا تھا۔ ملک افتخار بیٹے کے اس دکھ کو لے کر قبر میں اپنی نیند جا سوئے۔ ملک ارسلان پہلے سے بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ پہروں خاموش رہتا، خلاؤں میں گھورتا۔ افشاں بیگم اور ملک جہانگیر نے اسے شادی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، پر وہ تو کف اڑانے لگا۔ اسے صرف انیسا چاہیے تھی۔ ملک جہانگیر نے بہترین ڈاکٹرز اور سائیکیٹرسٹ سے رجوع کیا۔ انہوں نے اینٹی ڈپریشن میڈیسن کے نام پہ سلیپنگ پلز دے دیں۔ ملک ارسلان سویا رہتا۔ اس کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب آنکھوں اور دل تک ہی محدود رہ گیا تھا۔ ملک جہانگیر اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر کھٹتے۔ وہ دنیا سے بے خبر، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد امیر علی کے ساتھ انیسا کی زندگی نارمل ڈگر پہ رواں دواں تھی۔ باقی سب ٹھیک تھا، بس انیسا کے دل کا ایک حصہ ویرانیوں کی زد میں تھا۔ اپنے گھر سے روتی دھوتی سسرال میں آئی تھی۔ امیر علی کے سر پہ اس کے حسن کا جادو چڑھ چکا تھا۔ شادی کے شروع میں وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ انیسا اس قدر اداس اور چپ چپ کیوں رہتی ہے، حالانکہ وہ گھر کے سب کاموں میں حصہ لیتی، سب کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، ہنستی بولتی، مگر اکثر اوقات ایسے لگتا جیسے یہ مسکراہٹ مانگے کی ہے۔ اس کے قہقہے مستار لیے ہوئے ہیں۔ امیر علی کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ 10 بجے ناشتہ کر کے آرام سے آفس جاتا۔ اس کے جانے کے بعد انیسا بوا رحمت کے ساتھ ان کے نانا کرنے کے باوجود کاموں میں لگ جاتی۔ کپڑے دھونے پہ آتی تو گھر بھر کے کپڑے جمع کر لیتی، کھڑکیوں دروازوں کے پردے تک اتار لیتی، حالانکہ اسے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس مقصد کے لیے امیر علی نے 3 ملازمائیں رکھ چھوڑی تھیں۔ انیسا خود کو کاموں میں غرق کر کے ارسلان کی یادوں سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی۔ اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ امیر علی کے ہمراہ زندگی کا یہ نیا سفر شروع کیا تھا۔ گھر میں سبھی اس سے خوش تھے۔ بوا رحمت تو اسے بہت پیار کرتی تھی۔ چپ چپ بھیگی بھیگی آنکھوں والی انیسا انہیں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ امیر علی کے ساتھ شادی کے چند ماہ بعد ہی انیسا کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تو امیر علی کے تن من میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر انیسا کی کھوئی حالت مستقل طور پر انہیں ڈسٹرب کرنے لگی۔ پتہ نہیں ہنستے وقت آنکھیں انیسا کا ساتھ کیوں نہیں دیتی تھیں۔ وہ روبوٹ کی طرح ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتی، جس میں صرف جسم اس کا ساتھ دیتا اور روح دور پیچھے، بہت پیچھے ارسلان کے پاس رہ جاتی۔ ویسے بھی وہ امیر علی کے پاس ان کے گھر میں صرف اپنا جسم ہی لے کر تو داخل ہوئی تھی، روح ارسلان کے پاس رہ گئی تھی، اس کے خواب ارسلان کے پاس رہ گئے تھے۔ وہ محض گوشت پوست کا ڈھیر تھی جس میں کوئی جذبہ اور احساس نہیں تھا۔ قاسم صاحب اس سے ملنے آتے تو اسے اتنے بڑے گھر کی مالکن کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ انیسا کی اندرونی حالت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اب تو امیر علی اس کی خاموشی سے چڑھنے لگے تھے۔ انہی خاموشیوں کے درمیان انیسا نے بیٹی کو جنم دیا۔ ملک جہانگیر اس لڑکی کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے ملک ارسلان، ان کا لاڈلا چھوٹا بھائی، ان حالوں کو پہنچا تھا۔ اس تلاش کے دوران ان کے ہاتھ ارسلان کی ڈائری لگی جس میں بہت سے نمبر لکھے ہوئے تھے۔
اس میں راحت کا نمبر بھی تھا۔ وہ ایک دن سوراخ لگانے کے بعد خاموشی سے راحت کے گھر پہنچ گئے۔ وہ بے حد خوفزدہ ہوئی۔ ملک جہانگیر کا کروفر اور شاہانہ جاہو جلال بتا رہا تھا کہ وہ عام سی شخصیت نہیں ہے۔ جہانگیر سمجھ رہے تھے کہ راحت ہی وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے ارسلان کی یہ حالت ہوئی ہے، پر راحت سے ملنے کے بعد ان کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ راحت سے ملنے کے بعد ان کی مایوسی بڑھ گئی تھی۔ امید کے سب جلتے دیے ایک ایک کر کے بجھ گئے تھے۔ جس لڑکی کی محبت میں ارسلان سودائی ہو گیا تھا، وہ تو اپنا گھر بسا کر ایک بیٹی کی ماں بھی بن چکی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس لوٹے تھے۔ ملک جہانگیر کی آمد اور ارسلان کی موجودہ حالت راحت کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ وہ انیسہ کو بتانے کے لیے بے چین تھی۔ امیر علی حسب معمول آفس میں تھے۔ شام کو راحت انیسہ کے پاس پہنچی۔ ملک جہانگیر کی آمد سے لے کر ملک ارسلان کی حالت تک اس نے الف تیے سب انیسہ کے گوش گزار کر دیا۔ اسے جوش و جذبات میں امیر علی کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ راحت کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ سن چکا تھا، پر اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کچھ دن تک اس نے بہت مشکل سے خود پہ قابو پائے رکھا اور اپنا رویہ نارمل رکھا، مگر کب تک؟ اس کے اندر جوالا مکھی ابل رہا تھا۔ اس نے بہت دھیمے سے نرمی سے انیسہ سے باز پرس کی۔ وہ بھی اتنی پختہ اور چالاک نہیں ہوئی تھی کہ کچھ چھپا پاتی۔ اس نے بہت سادگی سے ارسلان کے یونیورسٹی میں ملنے اور پھر باہم پسندیدگی کا بتایا۔ اس کے دل میں چور نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی ایمانداری کے ساتھ امیر علی کے گھر سے شروع کی تھی۔ ٹھیک تھا، اس کے دل اور یادوں میں ارسلان کا قبضہ تھا، پر اس نے امیر علی کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، نہ ایسا کرنے کا سوچا تھا۔ امیر علی جیسے تنگ دل تنگ نظر شوہر کے نزدیک اس کا جرم ناقابل معافی تھا، حالانکہ وہ انیسہ کا ماضی تھا۔ خود امیر علی کا ماضی ایسی پسندیدگی سے خالی نہیں تھا، پر انیسہ عورت تھی، اس لیے سزا کے لائق تھی۔ اس نے اسی ٹائم سزا سنا دی، کھڑے کھڑے انیسہ کو گھر سے نکال دیا۔ 1 سال 3 ماہ کی زیان کو امیر علی نے انیسہ کی گود سے چھین لیا تھا۔ انیسہ روئی، تڑپی، فریادیں کی، واسطے دیے، پر امیر علی کا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتھر ہو چکا تھا۔ اسے باپ کے گھر زبردستی بھیجنے کے 1 ہفتے بعد اس نے انیسہ پہ وہ ستم بھی توڑ ڈالا جس سے ہر شریف عورت ڈرتی ہے۔ امیر علی نے اسے طلاق دے دی تھی۔ انیسہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے زیان مل جائے، پر وہ کمزور عورت تھی، ساتھ قاسم صاحب کے اپروچ نہ ہونے کے برابر تھی۔ امیر علی بزور طاقت جیت گیا۔ طلاق کے ساتھ ساتھ بدنامی اور رسوائی اور بد کرداری کا تانا بھی امیر علی نے انیسہ کی جھولی میں ڈالا تھا۔ ایک مرد ہونے کے ناطے اس نے وہ سب کیا تھا جو وہ کر سکتا تھا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار تھی۔ اس پہ دنیا بھر کے جھوٹے الزامات تھوپ کر امیر علی سچا اور مظلوم بن گیا تھا۔ خاندان میں ہر کوئی اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار تھا، حالانکہ انیسہ نے اپنا گھر بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ امیر علی کے پاؤں پہ اپنا سر تک رکھ کے دیکھ چکی تھی، پر وہ ماضی بھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شادی کے بعد انیسہ کا ملک ارسلان کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ اسے امیر علی نے معاف نہیں کیا تھا، کیونکہ خدا معاف کرتا ہے، اور وہ انسان تھا، عام سا انسان۔ زیان نے احساس سے آری خالی دل خالی جذبوں کے ساتھ نکاح نامے پہ سائن کیے۔ نینا اس کی پشت پہ کھڑی اس کے حنائی ہاتھوں میں تھامے سنہری پین کو دیکھ رہی تھی، جس سے زیان نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے۔ زیان کی پشت اس کی سمت تھی۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب دیگر مردوں کے ہمراہ، جن میں ملک جہانگیر، ملک ارسلان اور 2 ان کے خاندان کے اور مرد تھے، زیان کے پاس آئے تھے۔ ایجاب و قبول اور نکاح کے بعد وہ جا چکے تھے۔ سب عورتیں انیسہ کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ نینا وہیں کھڑی زیان کی پشت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے لپک رہے تھے۔ زیان کی طرف نفرت سے اٹھی جھلستی نگاہیں ماس کے دماغ پہ نقش ہو گئی تھیں۔ وہ اس کا دیکھنا دیکھ چکا تھا۔ ماس کے دماغ میں ایک لفظ گونجا تھا، خطرہ۔ اس وقت بہت رش تھا۔ سب عورتیں زیان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹی پڑی تھیں۔ ماس کے پاس سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ ملک ایبک کا بیڈ روم بہت شاندار تھا۔ پردے، فرنیچر، کارپٹ سے لے کر ڈیکوریشن پیسز اور جہازی سائز بیڈ تک ایک ایک چیز کمرے کے مکین کے ذوق کو سراہ رہی تھی۔ خواب آگی فضا میں مدھر گیت کا ارتعاش تھرتھرا رہا تھا۔ یہ پربتوں کے دائرے، یہ شام کا دھواں،
ایسے میں کیوں نہ چھیڑ دیں دلوں کی داستاں، یہ روپ یہ رنگ یہ چبھن چمکتا چاند سا بدن، برا نہ مانو تم اگر تو چوم لوں کرن کرن، کہ آج حوصلوں میں ہے بلا کی کرنیاں، یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا دھواں۔ ماس کچھ دیر پہلے زیان کے پاس آیا تھا، اسی نے میوزک سسٹم آن کیا تھا، یہ اسی کی شرارت تھی کہ وہی گیت بار بار ریوائنڈ ہو رہا تھا۔ ملک ایبک نے اندر قدم رکھا تو ہر شے بولتی محسوس ہوئی، یہاں تک کہ خاموشی بھی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ زیان کا وجود قابل توجہ اور پرکشش تھا، زیان کی آنکھوں میں سرخی چھلک رہی تھی۔ جب وہ زیان کے قریب جا کر بیٹھا تو تب اس نے زیان کی آنکھوں کی لالی واضح طور پر دیکھی، اس کی آنکھوں کے کنارے سوجے سوجے نظر آ رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی زیان کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ دھرے تھے۔ ایبک نے ایک پل میں دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس کیا، وہ اتنی حسین اور دلکش نظر آ رہی تھی کہ ایبک کے حواس کی نبضیں سست پڑ گئی تھیں۔ آج سے پہلے جب بھی زیان سے ملاقات یا آمنا سامنا ہوا اور وہ میں ہی میں ہوں کہ عملی تفسیر بنی ملی تھی، رسائی سے کوسوں دور، جس کو چھونے کا سوچنا بھی محال تھا۔ آج وہ اپنی تھی، ہمیشہ کے لیے اس کی ملکیت بن چکی تھی، اور وہ احساس ملکیت کے نشے میں سرشار تھا۔ ملکیت کو عملی طور پہ ثابت کرنے کے لیے اس نے زیان کے گھٹنوں پہ دھرا، اس کا ایک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ شاید وہ یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ زیان اس کے پاس ہی ہے۔ خاموشی اور بھی کھل کر کلام کر رہی تھی، رنگ، خوشبو اور روشنی کا ایک مجسم وجود ایبک کے سامنے اس کی دسترس میں تھا۔ ایبک نے زیان کے پاس سے ایک تکیہ اٹھا کر اپنے کندھے کی طرف رکھا اور قدرے جھک کر نیم دراز ہو گیا۔ اب زیان کا چہرہ اس کے بالکل سامنے اور قریب تھا، اس کے حنائی پاؤں ایبک کے دائیں بازو کو چھو رہے تھے، اس کے پاؤں میں سجی پائل تک کو وہ وضاحت سے دیکھ اور چھو سکتا تھا۔ آج ایبک کی نگاہوں کا رنگ بدلا ہوا تھا، زیان نے ابھی تک اس سے نظر نہیں ملائی تھی، پر وہ اس کے بہت قریب تھا۔ زیان کے دل کی دھک دھک اسے اپنی سماعتوں کے قریب تر محسوس ہو رہی تھی۔ زیان کے نچلے ہونٹ کے کنارے کالا تل اس کے لبوں کی خفیف تھرتھراہٹ سے لرز رہا تھا۔ ایبک نے اچانک اپنی انگشت شہادت وہاں رکھی، انگلی کی پور تلے اس نے بھی وہ لرزاہٹ محسوس کی۔ میں کہاں سے آغاز کروں کہ مجھے کب، کہاں، کس وقت تم سے محبت ہوئی؟ ایبک کی نگاہ اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی، وہاں شوق کا، گرمئی جذبات کا ایک جہاں آباد تھا۔ زیان کی آنکھوں کی سرخی کچھ اور بڑھ گئی تھی، تب اس نے پہلی بار نگاہیں اٹھا کر ایبک کی طرف دیکھا۔ ایبک کی نگاہوں میں بڑی خوبصورت التجائیں اور گستاخ جذبے مچل رہے تھے۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر زیان کی پلکوں کو چھوا تو اس کا ہاتھ، پلکیں اور پورا وجود گویا بھونچال کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایبک نے کندھا اوپر کرتے ہوئے زیان کا بھاری آنچل اس کے سر سے کھسکایا، وہ قدرے پیچھے ہٹی، لیکن آج وہ ہار ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زیان کے لبوں سے پہلی چیخ نکلی، اس کے بعد اس کے حلق سے نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات کے گہرے ہوتے سناٹے میں یہ آواز ایسی دلخراش تھی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ ملک محل کے مکین ایک ایک کر کے اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ملک ایبک مضبوط اعصاب کا مالک اور بے مثال قوت برداشت رکھتا تھا۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ زیان کے بالوں کے خوبصورت اسٹائل کا حشر ہو چکا تھا، بالوں میں سجے پھول پتی پتی بکھر گئے تھے، لپسٹک پھیل کر لبوں کے کنارے سے باہر نکل رہی تھی، مسکارے اور آئی شیڈ اور دیگر میک اپ کا بھی یہی حال تھا جو بڑی مہارت اور نفاست سے کیا گیا تھا۔ دوپٹہ سر سے اتر کر بیٹھ کے نیچے جا پڑا تھا، اس کی وحشت زدہ لال لال آنکھیں بے قراری سے گردش کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ دلہن کے خوبصورت ترین روپ میں تھی، مگر اب اس ہیبت قضائی میں وہ خون آشام چڑیل لگ رہی تھی۔ دوڑتے قدموں اور شور کی آوازیں اس کے کمرے کے دروازے تک آ کر قدرے تھم گئی تھی۔ دروازہ زوردار طریقے سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ اس اچانک لگنے والے شوق سے ایبک کے حواس معوف سے ہو رہے تھے۔ اس نے اسی کیفیت میں دروازہ کھولا، اس کے کھلنے کی دیر تھی۔ عورتوں کا ریلا اندر گھس آیا، عورتوں کے پیچھے ملک جہانگیر اور معاذ بھی تھے، پر وہ مصلحت کے تحت دروازے سے باہر ہی رک گئے تھے۔ پر جب اندر کا منظر ملاحظہ کیا تو وہ بھی داخل ہو گئے۔
زیان بے ہوش ہو کر بیڈ پر عجیب سے انداز میں لڑک گئی تھی۔ ہر کوئی ایبک سے پوچھ رہا تھا کیا ہوا کیا ہوا۔ وہ بولنے میں سخت دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت لفظ اس کی گرفت سے بھاگ گئے تھے۔ زیان کی حالت ہی بتانے کے لیے کافی تھی۔ نوکرانی جا کر انیسہ کو بھی بلا لائی تھی۔ چھوٹی بی بی پہ جن کا اثر ہو گیا ہے۔ کل مغرب کے ٹائم باغ میں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور ایسی ہی حالت تھی جیسی ابھی ہے۔ چھوٹی بی بی پہ جن عاشق ہو گیا ہے۔ اس نے انکشاف کیا تو سب سر اس کی طرف گھوم گئے۔ واقعی زیبو کی بات قابل غور تھی۔ گاؤں دیہات میں حسین لڑکیوں پہ آسیب کا آ جانا، جن کا عاشق ہو جانا کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں تھی۔ ایبک ایک کونے میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ افشاں بیگم انتہائی پریشانی کے عالم میں بے سدھ پڑی زیان کو دیکھ رہی تھیں، جس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ انیسہ رو رہی تھی۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے زیان کو ہوش میں لانے کی تدابیر ناکام ہو رہی تھیں۔ انیسہ کی پریشانی اب تشویش میں ڈھلنے لگی تھی۔ کسی رشتہ دار عورت نے زیان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔ ہماری بہو کو ڈاکٹر کی نہیں، کسی اللہ والے کی ضرورت ہے۔ ایبک کے رشتے کی خالہ نے جھٹ مشورہ رد کر دیا۔ ہاں بھائی، میری بیٹی کو دم درود کی ضرورت ہے۔ افشاں بیگم نے بھی تائید کی اور آنسو پونچھے۔ مشورہ دینے والی عورت اپنا سمو لے کر رہ گئی۔ ایبک بھانت بھانت کی بولیاں سن رہا تھا اور گاہے بگاہے بے سدھ پڑی زیان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہاں عورتوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا اور ان سب کا مشترکہ متفقہ خیال تھا کہ زیان پہ باغ میں جن عاشق ہو گیا ہے یا کسی ہوائی مخلوق کا اثر ہو گیا ہے۔ رنگ رنگ کی بولیاں سن کر انیسہ پریشان ہو رہی تھیں۔ انہوں نے افشاں بیگم کو کمرے میں ہی الگ لے جا کر درخواست کی کہ سب عورتوں کو کمرے سے نکالا جائے۔ ویسے بھی کافی دیر گزر چکی تھی۔ افشاں بیگم کی نرمی سے کہی گئی بات کا اچھا اثر ہوا۔ عورتیں ایک ایک کر کے چلی گئیں۔ صرف اب نینا، افشاں بیگم، انیسہ اور ملک ایبک ہی وہاں موجود تھے۔ ان سب افراد میں اگر کوئی خوش اور پرسکون تھا تو وہ صرف اور صرف نینا تھی۔ زیان کی اس حالت کا جواز اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ کوئی تعویل خود کو دے پا رہی تھی، پر مڑی توڑی پڑی زیان اس کے دل کو مسرور کر رہی تھی۔ افشاں بیگم سب کی باتیں سن سن کر دہل گئی تھیں۔ زیان کی اس حالت کے بعد وہ ایبک کو کوئی نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا فی الحال زیان سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ ایبک پتر، تم نیچے والے کمرے میں سو جاؤ، انہوں نے بیٹے سے نگاہیں ملائے بغیر کہا۔ کتنے ارمانوں سے وہ زیان کو دلہن بنا کر لائی تھیں۔ ایبک کی سب خوشیاں خاک میں مل گئی تھیں۔ وہ جیسے خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھیں۔ ایبک ان کی دلی کیفیت خوب اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے بنا کسی پس و پیش کے ان کی بات پہ سر تسلیم خم کر دیا۔ انیسہ اور افشاں بیگم دونوں زیان کے پاس تھیں۔ ایبک کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر نینا نے آسودہ سانس لی۔ جلتے بلتے دل کو سکون مل گیا تھا۔ وہ دریا کے پاس رہ کر پیاسا لوٹ گیا تھا۔ اس تشنگی میں نینا کی خوشی اور سکون کا مسمر تھا۔ ولیمے کی پوری تقریب کے دوران زیان بالکل نارمل رہی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس پہ جن آنے والا سنگین واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ وہ شرم کی مسکراہٹ، جھکی نگاہوں سمیت شادی سے پہلے والی زیان لگ رہی تھی۔ گزرے 2 دن کا عکس تک اس کے چہرے پہ نہیں تھا۔ ولیمے کی تقریب سے فارغ ہو کر شام سے پہلے پہلے سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ افشاں بیگم نے نینا کو مزید ایک دن اپنے پاس روک لیا تھا۔ زیان کو وہی کندھوں سے تھام کر کمرے تک لائی۔ زیان آج پہلے سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ ولیمے کی دلہن کے روپ میں وہ معصوم اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس کی کمر کے پیچھے تکیے سیٹ کرتے ہوئے نینا نے اس کے من موہنے روپ کو غور سے دیکھا۔ کل تو ایبک کے خوابوں کی تکمیل نہیں ہو پائی تھی، پر آج ایسا ہونا ممکن تھا۔ زیان بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ ایبک اور زیان دونوں امنگوں بھرا دل رکھتے تھے۔ پھر قدرت نے انہیں ایک مضبوط شرعی رشتے میں باندھ دیا تھا۔ وہ خوابوں کی حسین رہگزر پہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خوشی خوشی تمام عمر ساتھ چل سکتے تھے۔ نینا کے دل میں دھڑ دھڑ بھانپڑ چلنے لگے۔ اندر بیٹھا کوئی دہائیاں دے رہا تھا کہ ایبک تو میری تلاش کا حاصل تھا، امیدوں کا ثمر تھا، پھر زیان کیسے مالک بن بیٹھی؟ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور ولیمے کی مصروفیت نے ملک ایبک کو تھکا دیا تھا۔ وہ دور صوفے پہ بیٹھا تھا، سافٹ ڈرنک سے بھرا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پی رہا تھا۔ زیان بیک گراؤنڈ سے کمر ٹکائے ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ شاہانہ جوڑے میں ملبوس وہ پہلے سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی، مگر ایبک نے جذبات کی لگام کو
ढीला नहीं पड़ने दिया। वो सोफे से उठा और हाथ में थामा खाली ग्लास साइड टेबल पे रखा। वहीं खड़े खड़े उसने नाइट शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले और आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड की। रिस्ट वॉच उतार कर साइड पे रखी। अब वो सामने खड़ा था। सियान चाहती तो नजर उठाकर देख सकती थी, उन दोनों में ज्यादा फासला नहीं था। एबिक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो सियान को अपनी तरफ से पेशकदमी का तासुर देना चाह रहा था। उसमें वो पूरी तरह कामयाब रहा था। चंद लम्हे बाद वहां से उसकी हंसियानी चीखें गूंज रही थीं। चीखें थीं कि सूर्य इसराफील था। इस बार अफशा बेगम के साथ मलिक जहांगीर भी उफ्ताओ खेसा एबिक के कमरे में मौजूद थे। सियान की हालत बहुत बुरी थी। लंबे बाल चेहरे के अतराफ झूल रहे थे और वो खुद आंखें बंद किए चूम रही थी, जैसे अपने हवास में ना हो। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके हलक से दबी दबी मर्दाना आवाजें बरामद हो रही थीं। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इसके पास आया तो भस्म कर दूंगा। इशारा यकीनन एबिक की तरफ था। मलिक जहांगीर और अफशा बेगम निहायत परेशानी और हवास बाख्तगी से सियान को देख रहे थे। खास तौर पे अफशा बेगम की हालत बहुत पतली हो रही थी। मेरी बहू पे सचमुच का जिन आशिक हो गया है मलिक साहब। उनका लहजा हमारे खौफ के कांप रहा था। उन्होंने सियान पे आशिक होने वाले जिन की धमकी सुनकर एबिक को कमरे से बाहर जाने को कहा, क्योंकि जियान लाल लाल आंखें निकाले एबिक को घूर रही थी। एबिक अपनी जगह से टस से मस न हुआ तो वो उसे बहलाकर बाहर ले गईं। बहू पे तो जिन आशिक हो गया था, अब बेटे की सलामती भी खतरे में थी। एक बार फिर वही सूरत हाल थी। सियान बेहोश हो चुकी थी। अनीसा और मलिक अरसलान भी अफशा बेगम के बेवक्त बुलावे पे आ चुके थे। सियान की हालत देख देख कर अनीसा रो रही थी। सियान की हालत तुम्हारे सामने है। जिन ने बराह रास्त धमकी दी है तुम्हें, मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है। अफशा बेगम अलग ले जाकर एबिक को समझाने की कोशिश कर रही थी। अम्मी, आखिर ऐसा कब तक होगा? एक ही घर में रहते हुए ये कैसे मुमकिन है कि मेरा उसके साथ आमना सामना ना हो? इस बात पे अफशा बेगम उसे बेबसी से देख कर रह गईं। हालात ने उन्हें हवास बाख्ता कर दिया था। नई नवेली दुल्हन घर में लाते ही परेशानी ने मुंह देख लिया था। एबिक को देखती तो दिल महसूस कर रह जाती। उसने अज़दवाजी जिंदगी की खुशी ही नहीं पाई थी। जिन ने साफ बोला था, सियान के करीब आए तो भस्म कर दूंगा। सियान को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना? ताहिरा कह रही थी, आपको साईं बाबा के पास ले जाऊंगी। जिन निकालने के माहिर हैं। अफशा बेगम ने अपनी बहन का नाम लिया तो वो दिल में महज अफसोस ही कर सका। नैना अनीसा बेगम की तरफ वापस आ गई थीं। नौकरानियां दबी दबी आवाज में सियान के बारे में बात कर रही थीं। नैना दिलचस्पी से सुन रही थी। खुद वो एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। बेचारी छोटी बीबी पे जिन आ गया है, अब मलिक साहब की खैर नहीं है। फरीदा ने झुरझुरी ली। जिन ने मलिक साहब को तो कमरे के अंदर कदम ही नहीं रखने दिया है। ये ज़ेबो थी। हाँ, बेचारे छोटे मलिक साहब नीचे आ गए थे। फरीदा के लहजे में हमदर्दी थी। हाँ, तो क्या करते फिर वो? छोटी बीबी की हालत ही इतनी खराब हो रही थी। ज़ेबो को भी मलिक एबिक से हमदर्दी हो रही थी। अनीसा सियान के पास थी, जबकि अफशा बेगम अपनी बहन ताहिरा के साथ जलाली बाबा के पास गई हुई थी। दोनों गाड़ी से उतरकर आस्ताने के छोटे गेट से अंदर दाखिल हुईं। इतना रश और हुजूम देखकर दोनों मायूस हो रही थीं। फिर उनकी परेशानी पे जलाली बाबा के एक मुरीद को तरस आ गया। उसने एक पर्ची पे उनके नाम लिखकर अंदर भिजवाई। उन्होंने अपना मसला बताया ही नहीं था और जलाली बाबा जान गए थे। वो रोशन ज़मीर थे। हम क्या करें अब? डरते डरते अफशा बेगम गोया हुई। देखो बीबी, तुम्हारा मसला बहुत बड़ा और खतरनाक है। आसानी से हल होने वाला नहीं है। तुम्हारी बहू खतरनाक जिन के जेर असर आ गई है। हमें पूरी हकीकत समझने के लिए तुम्हारे घर आना पड़ेगा। जलाली बाबा अपनी मखसूस रोबदार आवाज में बोल रहे थे। अफशा बेगम के चेहरे पर अब परेशानी का नामो निशान तक ना था। जलाली बाबा बहुत जल्द मलिक महल में रौनक अफरोज होने वाले थे, यानी उनकी परेशानी के खात्मे के दिन करीब आ गए थे। दोनों खुशी खुशी वापस आईं। आमिल जलाली बाबा अपने सासु सामान समेत मलिक महल तशरीफ ला चुके थे। क्या लेने आया है तू इस लड़की से? बदबख्त, तेरा नाम क्या है? अपनी गूंजदार आवाज में जलाली बाबा सियान पे आशिक होने वाले जिन से मुखातिब थे। सियान ने सोख सोख लाल आंखों से आमिल जलाली बाबा को घूरा। आतमतोष नाम है मेरा।
میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ زیان کے لبوں سے مردانہ آواز برآمد ہوئی۔ یہ 100% مردانہ آواز تھی۔ وہاں پہ موجود سب افراد کو گویا سانپ سونگھ چکا تھا، صرف عامل جلالی بابا جن سے سوال جواب کر رہے تھے۔ کیا لینا ہے تجھے اس لڑکی سے؟ میں زیان سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب یہ باغ میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی، میں تب اس پہ عاشق ہوا۔ اب میں اس کے قریب کسی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، خاص طور پہ اس کے شوہر کی۔ یہ صرف میری ہے۔ زیان کے لبوں سے غصے بھری آواز برآمد ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر 1 سیٹر صوفے پہ بیٹھے ملک ایبک کو گھور کر دیکھا، جیسے کچا چبا جائے گی۔ ایبک اپنے اعصاب پہ قابو پائے برداشت کر رہا تھا۔ عامل جلالی بابا زیان کے کمرے سے اٹھ کر نیچے آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پہ فکر و تردد کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ ملک جہانگیر، افشاں بیگم اور ملک ایبک ان کے پاس تھے، جن بہت طاقتور اور شرعی ہے۔ آپ کی بہو کے علاج کے لیے بہت وقت اور صبر کی ضرورت ہے۔ جلالی بابا نے اپنے سامنے بیٹھے تینوں افراد کو باری باری دیکھا۔ اس جن سے نمٹنے کے لیے خاص عمل اور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ میں ہفتے بعد پھر آؤں گا اور بتاؤں گا کہ علاج کیسے شروع کیا جائے۔ علاج کے دوران اور ابھی بھی لڑکی کے شوہر کو اس سے دور رہنا ہوگا، ورنہ آتمتوش غصے میں آ کر شدید قسم کا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے دھمکی بھی دی ہے۔ عامل جلالی بابا گونجدار آواز میں بول رہے تھے۔ ملک ایبک کے علاوہ سبھی متاثر اور پریشان ہو گئے تھے۔ ایبک اندرونی اور بیرونی دونوں طرح پرسکون تھا۔ وہ زیان کے اس علاج کے حق میں نہیں تھا۔ مخالفت کرتا تو افشاں بیگم کے ناراض ہونے کا 100% امکان تھا، لہٰذا اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ایبک اور زیان کی شادی کے بعد نینا نے سلائی کڑھائی کے مرکز میں پھر سے جانا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں زیان کے حوالے سے جو پریشانی چل رہی تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ ایبک نے اس طرف سے دھیان ہٹا کر اسکول والے پروجیکٹ پہ توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ اس نے شادی کے بعد پہلی مرتبہ اسکول کی تیزی سے تعمیر کے مراحل طے کرتی عمارت کا جائزہ لیا۔ ٹھیکیدار اسے کام کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ ایبک اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ آدھا گھنٹہ گھوم پھر کر اطمینان کر لینے کے بعد وہ انڈسٹریل ہوم کی طرف آ گیا۔ بہت دن بعد اس طرف آنا ہوا تھا۔ نینا اسے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئی۔ دل کی دھڑکنوں نے خوشگوار الاپ الاپنا شروع کر دیا تھا۔ بہت دن کے بعد نینا اسے اپنے سامنے ایسے اکیلے دیکھ رہی تھی۔ ایبک کو سامنے پا کر وہ بے اختیار اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، ایبک نے دھیمے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ بیٹھیے پلیز۔ نینا نے آداب میزبانی نبھائے۔ وہ دھیرے سے سر کو جنبش دیتا بیٹھ گیا۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو لسٹ بنا کر بھجوا دیجیے گا۔ وہ اپنے مخصوص مہذب انداز میں گویا ہوا۔ پریشانی تو نہیں ہے، البتہ کچھ مشینیں خراب ہو گئی ہیں، ساتھ کڑھائی کی ایک نئی مشین کی ضرورت ہے۔ آپ گھر جا کر مجھے ایک بار یاد کروا دیجیے گا، منشی شہر سے لے آئے گا۔ ایک بات پوچھوں؟ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ نینا نے پہلی بار بولنے کی ہمت کی تھی۔ ایبک کرسی پہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نینا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی جرأت تھی۔ جی مس نینا، پوچھیں۔ آپ بہت پریشان اور تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ نینا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ لگتا ہے میری بات آپ کو بری لگی ہے، معذرت چاہتی ہوں۔ ایبک کی طرف سے خاموشی طاری رہی تو اس نے دبے دبے انداز میں شرمندگی ظاہر کی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر؟ وہ تیزی سے گویا ہوئی۔ میں حیران ہوا ہوں کیونکہ آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی نا؟ نینا دھیمے سروں میں ہنسی۔ ایبک ٹھٹک کر اسے تکنے لگا۔ آج تو وہ حیران کر دینے پہ تلی ہوئی تھی۔ آپ کو میری بات بری نہیں لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی لگی ہے، وہ بالکل عام سے انداز میں بولی۔ ایبک بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ سادہ اور بے ریا ہنسی تھی۔ نینا سب کچھ بھلائے اس کی ہنسی کے سحر میں گم ہونے لگی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا جو ایبک نے اس سے اتنی باتیں کی تھیں۔ ہاں، میں ڈسٹرب ہوں تھوڑا۔ وہ ہنستے ہنستے اچانک خاموش ہوا تو سارا سحر اچانک ٹوٹ گیا۔ آپ زیان بی بی کی وجہ سے پریشان ہیں نا؟ وہ ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہولے سے سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھائے نا؟ نینا نے خلوص سے مشورہ دیا، پر یہ خلوص ایبک کے لیے تھا، زیان کے لیے ہرگز نہیں تھا۔ آپ کی اس ہمدردی اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ایبک اس کی بات کے جواب میں گویا ہوا۔
اس نے ڈاکٹر کو دکھانے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اچھا مس نینا، میں جا رہا ہوں، یہاں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتا دیا کریں۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، وہ دروازے کی طرف مڑا اور 90 تلے باوقار قدموں سے چلتا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ نینا کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے روانہ ہوا تو وہ اس کھڑکی سے ہٹی۔ ماس کی واپسی میں صرف کل کا دن تھا۔ وہ بجھے بجھے دل کے ساتھ تیاری میں مصروف تھا۔ ایبک بھائی کی شادی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ اس نے بھائی اور بھابھی کی شادی کے بعد سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے بہت سے پروگرام بنائے تھے جو زیان بھابھی کے جن کی وجہ سے غارت ہو کر رہ گئے تھے۔ پورے ملک محل میں عجیب سا سناٹا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ ملک جہانگیر اور افشاں بیگم زیان کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں تک خوف زدہ تھیں، بات بھی سرگوشیوں میں کرتی۔ ماس الگ چنچلایا ہوا تھا۔ اس نے کتنی بار مشورہ دیا کہ بھابھی کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، مگر اس کے مشورے پہ کسی نے بھی کان نہیں دھرا۔ اس کا دل کرتا زیان سے فرمائشیں کرے، لاڈ اٹھوائے، چھوٹے چھوٹے کام کروائے، اسے لے کر گھومنے پھرنے جائے۔ ماس کو بہن کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر و بیشتر بڑے حسرتناک انداز میں اللہ سے بہن نہ ہونے کا شکوہ کرتا تھا۔ زیان کو دیکھتے ہی اس کے دل نے کہا کہ اس کی بہن کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا اس کے ذہن میں بہن کا تصور تھا۔ بہت جلد دونوں آپس میں بے تکلف ہو گئے تھے۔ زیان اس کی باتوں پہ ہنستی، دلچسپی لیتی تو اسے بہت اچھا لگتا۔ ان دونوں یعنی زیان اور ایبک بھائی کی شادی پہ اس نے کیسی رونق لگائی، خوشی منائی۔ زیان رخصت ہو کر آئی تو ماس نے اس کے بیڈ روم میں جا کر سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا اور منہ دکھائی دی۔ اس کے شرارتی جملوں کی مار سے وہ نروس ہو رہی تھی، اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ ماس نے کتنی ڈھیر ساری اس کی فوٹو بنائی۔ سب ٹھیک تھا۔ وہ میوزک سسٹم آن کر کے وہاں سے باہر آیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں ہی خوشیوں بھرا ماحول پریشانی میں بدل گیا تھا۔ ماس نے بھی دیکھا زیان بھابھی پہلے والی تو لگ ہی نہیں رہی تھی، نہ ہنستی، نہ بولتی، نہ اس کی شرارتوں پہ مسکراتی۔ اب تو اس کے جانے میں ایک دن باقی تھا۔ وہ بے حد اداس ہو رہا تھا، لگ رہا تھا ان کے گھر کو کسی کی نظر کھا گئی ہے۔ ماس زیان کے بیڈ روم کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ افشاں بیگم بھی تھیں، وہ اس کے ساتھ آئی تھیں۔ انہیں انجانا سا خوف تھا کہ شاید زیان ماس کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے، حالانکہ شادی کے بعد سے لے کر اب تک ایسا ہوا نہیں تھا۔ آتم توش نامی جن کا سب غصہ، غیظ و غضب صرف اور صرف ایبک کے لیے ہی تھا۔ زیان بیڈ پہ بیٹھی تھی، چہرے پہ فکر کے سائے تھے، پر مجموعی طور پر وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ آؤ ماس، کہاں غائب ہو اتنے دن سے؟ اسے دیکھتے ہی وہ بیڈ سے اتر آئی۔ چہرے پہ گزشتہ دنوں والی طاری وحشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بھابھی آپ کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی؟ میں 2-3 بار آیا تو تھا، لیکن کھڑے کھڑے واپس ہو گیا۔ وہ ماں سے 3-3.5 سال چھوٹی تھی، پر وہ انتہائی احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ زیان جواب میں دھیرے سے مسکراتی، ایسی مسکراہٹ جس میں بے بسی کی آمیزش تھی۔ افشاں بیگم نے ماس کو فہمائشی انداز میں دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں زیان کی طبیعت کے حوالے سے کوئی بات مت کرنا۔ وہ ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ زیان اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ افشاں بیگم دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ زیان بالکل نارمل اور ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی پرانی والی زیان ہے۔ ایبک کو سامنے دیکھتے ہی جن بے قابو ہو جاتا، ویسے وہ ٹھیک ہی رہتی تھی۔ ماں ساری رونقیں اپنے ساتھ سمیٹ کر لے گیا تھا۔ اس کی موجودگی سے ایک تازگی اور زندگی کا احساس تھا۔ سارا دن وہ ادھم مچائے رکھتا، نت نئی شرارتیں کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ جب تک ملک محل میں رہا، نینا اس کی موجودگی سے پریشان ہی رہی۔ بظاہر لاپرواہ اور شرارتی ماس در حقیقت بہت حساس تھا۔ قدرت نے اس کو اپنی حساسیت کی بدولت خاص خوبی عطا کی تھی۔ وہ معمولی سے معمولی بات کو بھی فوراً محسوس کرتا، چھوٹی چھوٹی تفصیلات اس کے علم میں آ جاتی۔ دوسرے جن کو نظر انداز کرتے، وہ ان کا جائزہ لیتا۔ اکثر ایسی باتیں وقوع پذیر ہوتی جن کو وہ گہرائی میں جا کر محسوس کرتا۔ وہ اس بار ملک محل میں زیادہ عرصہ نہیں رہا تھا، پر نینا کے بارے میں اس کی رائے اوروں سے مختلف تھی۔ ایبک بھائی کی شادی کے دوران اس نے 2 بار نینا کی نگاہوں کی چوری پکڑی تھی۔ ایک بار اپنے تئیں وہ سب سے چھپ کر زیان کو نفرت سے گھور رہی تھی،
जबकि ऐबिक भाई के लिए उसके अंदाज कुछ और थे। जाने से पहले मास का दिल चाहा कि वो ऐबिक भाई को अपने ख्यालात से आगाह करे। फिर उसने इरादा बदल दिया। अहमद सियाल के घर में पाई जाने वाली उनकी बेटी की तस्वीरें और नैना की उनकी बेटी से मुशाबहत भी हैरान कुन थी। वो उसका जिक्र भी ऐबिक से करना भूल गया था। नैना की शख्सियत खासी पुरस्कार और शक शुबे के दायरे में लिपटी हुई थी। उसके जाने के बाद नैना कम से कम खुश थी, क्योंकि मास की मौजूदगी उसे खाइफ ही रखती थी। हर पल हर लहजा उसे धड़का लगा रहता जैसे मास उसके बारे में जानता हो। जबकि मलिक महल में आने और मलिक ऐबिक को देखने के बाद उसकी पूरी कोशिश थी कि उसकी शख्सियत का राज किसी पे भी आया ना हो। उसका एहसास ज़िया खत्म होने में नहीं आता था। उसके लिए मलिक ऐबिक का रिश्ता आया था। वो हमेशा पहले नंबर पे रहेगी। वो खुद को बहलाती। उसे मलिक ऐबिक को हर सूरत हर कीमत पे हासिल करना था। वो ज़ियान से शादी करके भी नामुराद रहा था, पर उसकी नामुरादी की इमारत पे ही अपना ख्वाबों का महल तामीर करना था। उसकी दुआ थी कि वो कभी भी ज़ियान के करीब ना जा सके। रनम की हिस्सियात मलिक ऐबिक के मामले में बहुत शार्प थी। उसे पता था वो ज़ियान की वजह से बहुत उदास और अपसेट है। उसके दिल को कुछ होने लगता। काश एक दिन ऐसा आए जब मलिक ऐबिक उसके लिए परेशान हो। उसके दिल की गहराइयों से दुआ निकलती। काश कोई मौजज़ा रूनुमा हो और मलिक ऐबिक उसका हो जाए। दिल में शोर मचाते जज्बों पे बंद बांधना अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। सारी उम्र उसने मनपसंद चीजें हासिल की थी। उसे उम्मीद थी हमेशा की तरह इस बार भी वो अपनी मनपसंद मुराद आसानी से पालेगी। किसी तरह भी उसे मलिक ऐबिक का मिजाज आशना होना था। उसका कुर्ब और एतबार हासिल करना था। वो आजकल जिन खुतूत पे सोच रही थी उसकी वजह से उसका नैना वाला राज बहुत जल्दी अफशा होने का खतरा था, क्योंकि अब उसे अपने जज्बात पे काबू नहीं था। उसका दिल चाहता ऐबिक से रोज मुलाकात हो, वो उसे ढेरों बातें करे, पहरों तकती रहे। मलिक महल में और नैना के रूप में उसकी ख्वाहिश पूरी होना नामुमकिन था। उसे अपनी असल शख्सियत में रनम के रूप में वापस आना था। वो रनम जो अहमद सियाल की इकलौती बेटी थी। अहमद सियाल बिजनेस टाइकून, दौलत जिनके घर की लौंडी थी। वो उसी अहमद सियाल जैसे बाख्तियार शख्स की बेटी थी। अहमद सियाल मलिक जहांगीर के गहरे दोस्त। ज़ियान मलिक ऐबिक की जिंदगी से बाहर हो जाती तो उसे मलिक ऐबिक की जिंदगी में आने से कोई भी नहीं रोक सकता था। वो आसेब ज़दा लड़की किसी तरह भी तो मलिक ऐबिक के काबिल नहीं थी। उसने वार्डरोब खोलकर अपना नाइट ड्रेस निकालना चाहा, मगर खाली अलमारी उसका मुंह चढ़ा रही थी। उसे शदीद किस्म का गुस्सा आया। हालांकि अफशा बेगम ने उसका एक और शब ख्वाबी का लिबास धोकर इस्त्री करवा के रख दिया था। वो उसे आज का वाकया बता चुकी थी कि ज़ियान के जिन ने उसके तमाम कपड़े खराब कर दिए हैं। वार्डरोब खोलते हुए वो थोड़ी देर के लिए ये बात भूल ही गया था कि इज्जत माँ बातमतोश ने उसके पहने जाने वाले कपड़ों और दीगर इस्तेमाल की चीजों का सत्यानाश कर दिया है। हैरत अंगेज तौर पर मोहतरम जिन ने ज़ियान की किसी भी चीज को कोई हल्का सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। ज़ियान का भारी उरूसी सूट सलीके से तय किया हुआ सबसे ऊपरी खाने में पड़ा था। दीगर कपड़ों का भी यही हाल था। ज़ियान अपने बेडरूम में आकर बिल्कुल पुरसुकून थी। आजादी और सरशारी का अनोखा एहसास हुआ था। वो शादी के बाद पहली मर्तबा यहाँ कदम रख रही थी, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ये वैसी ही खुशी थी जैसी ब्याहता बेटी को शादी के बाद पहली बार मैके आकर होती है। वो लाख सबकी मोहब्बतों से मुंह मोड़ती, मगर दिल में पनपने वाले जज्बों से दामन नहीं छुड़ा सकती थी। तभी तो मलिक अरसलान ने घर आने पे मेरा बच्चा कहकर सर पर हाथ फेरा, माथा चूमा और फरते मोहब्बत से अपने साथ लगाया तो दिल ही दिल में कुंडली मारे बैठी शर्मिंदगी ने सर उठाया। पहली बार बेरिया होकर उसने उनसे बातें की। उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी। मलिक अरसलान से तो उसे वैसे भी कोई शिकायत नहीं थी। कोई थी भी तो उसने अंदर ही दिल में दफन कर दी थी, क्योंकि उनका सलूक इतना अच्छा और मोहब्बत भरा था कि शिकवे शिकायतें खुद ब खुद खत्म होते जा रहे थे। वो उसे एक बेटी की सी ही अहमियत देते थे। ज़ियान खुद ही उनसे दूर दूर रहती, लाख कोशिश के बावजूद भी ज़ियान ने उन्हें बहैसियत बाप खुद से बेतकल्लुफ होने का मौका न दिया था। आज जब उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा तो उसे रोना आने लगा। उसे फिर अमीर अली याद आ गए थे, और ये कैसे मुमकिन था उसे अमीर अली के साथ जुड़े गम याद न आते।
ان غموں کے ساتھ اس کا تکلیف دہ ماضی وابستہ تھا، وہ ماضی جسے وہ بھول کر بھی بھول نہ پائی تھی۔ سر جھٹک کر زیان نے تکلیف دہ یادوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ موسم بہت شدت پہ مائل تھا، سخت گرمی اور حبس تھا۔ اس نے شب خوابی کا ہلکا پھلکا سا کاٹن کا لباس نکالا اور شاور لینے لگی۔ بال سلجھاتے ہوئے اس نے میوزک سسٹم آن کر دیا۔ گانے کے ساتھ ساتھ اس کے لب بھی ہل رہے تھے۔ وہ باہر آ کر ٹیرس پہ پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی اور گھٹن کا احساس کچھ کم ہوا تھا۔ ملک ایبک نہا کر بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں دروازے کھلے تھے اور لائٹیں آف تھیں۔ اچانک ہوا کے دوش پہ کچھ آوازیں اس کی سماعتوں پہ دستک دینے لگیں۔ ایبک نے کروٹ بدلی تو نظر کھلے دروازے سے باہر سامنے والے ٹیرس کی طرف اٹھ گئی۔ زیان کرسی پہ بیٹھی میوزک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں آواز بخوبی ایبک کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی زیان ہے جس پہ آتم توش نامی جن عاشق ہے۔ وہ مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ شب خوابی کے ہلکے سے لبادے میں رات کے اس پہر وہ ترشی ہوئی مورت لگ رہی تھی۔ کتنی قریب اور کتنی دور تھی وہ، بیوی ہوتے ہوئے بھی میلوں صدیوں کے فاصلے پہ تھی۔ ایبک کو اپنی انگلیوں کے پوروں تلے زیان کا لمس ابھی بھی تازہ اور آنچ دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے اٹھ کر پوری قوت سے کمرے کا دروازہ اور سب کھڑکیاں بند کی۔ یقیناً زیان نے یہ آوازیں سنی تھیں، تبھی تو اس نے مڑ کر اس طرف دیکھا تھا۔ کھلا دروازہ اور کھڑکیاں سب بند ہو چکے تھے۔ ایبک نے اے سی فل آن کر کے پہنی گئی ہلکی سی شرٹ اتار کر دور پھینک دی تھی۔ زیان اس ٹائم اس کے سامنے ہوتی تو جانے وہ کیا کر بیٹھتا، شاید اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ وہ زیان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو اسے محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے گویا اس خیال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، فاصلے کے معنی کا کیوں فریب کھاتے ہو؟ جتنے دور جاتے ہو اتنے پاس آتے ہو۔ ناول ابھی جاری ہے، بہت جلد ملتے ہیں ناول کی 8ویں قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔